आब बाय नूर फातिमा। एपिसोड 8। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते वो बाहर निकला तो पल भर को सर चकरा गया। फिर रुक कर सर झटकते वो अंदर की तरफ बढ़ा। ज़ुकाम से हालत वैसे ही ख़राब हो रही थी, ऊपर से बुखार अलग। कमरे में जाने की बजाय वो किचन में चला आया ताकि अपने लिए जो शानदार तैयार कर सके, लेकिन वहाँ मुस्कान को देखकर पल भर को रुका। अंदर जाए या नहीं? किचन में और कोई नहीं था, वरना किसी मुलाजिम से कह देता। मुस्कान से कहना बदतहज़ीबी थी, सो वो वापस पलटने लगा। जब मुस्कान मुड़ी, कुछ चाहिए था यूसुफ? वो उसे पलटते देख तेज़ी से बोली तो यूसुफ रुका। ज़ुकाम था तो जो शानदार बनाना था, मैं तैयार कर देती हूँ। नहीं, इट्स ओके, मैं मुलाजिम से कह देता हूँ। वो वापस पलटना चाहता था। शहद ही मिलाऊंगी यूसुफ, जहर नहीं मिलाऊंगी। वो कुछ मुस्कुरा कर बोली तो यूसुफ हंस दिया। फिर आगे को होते कुर्सी खींची। चीनी मत मिलाना। मुस्कान सर हिलाते पानी रखने लगी। डॉक्टर को चेक करा लेते, हल्का सा बुखार है, दवाई ली थी। वो सर दबा रहा था, साथ एक दो छींकें भी मार दी। मुस्कान ने पलट कर फिक्रमंदी से उसे देखा। लापरवाही अच्छी नहीं है, ज़्यादा वहमी होना भी अच्छा नहीं है। उसने टांग पे टांग रखे, कुछ थक कर गर्दन के पट्टे दबाए। इलेक्शन बदर के थे, लेकिन थक वो गया था। बदर कुछ ज़्यादा ही काम करवाता है तुमसे, मुस्कान नागवारी से कहती अब जो शानदार के पैकेट निकाल रही थी। वो इलेक्शंस में मसरूफ़ हैं, जाहिर है मुझे ही सब कुछ देखना पड़ रहा है। इलेक्शंस उसके हैं, तुम क्यों खुद को थका रहे हो? वो खुद ज़्यादा थक चुके हैं, उन्हें खुद 2 दिन से बुखार है और मुझे घर वापस भेज दिया। और फिर? हाँ, फिर वही गिल्ट, वही गम, वो सब फिर से याद आया। जिसके लिए उसने भाई को धोखा दिया था, वही उससे लाताल्लुक़ थी। नज़र सामने गई। बर्तन किचन में रखने के लिए लाती नैन तारा। सुर्ख रंग की लंबी कमीज़, हम रंग ट्राउज़र, लंबा दुपट्टा कांधे पर रखा था। बाल जूड़े में बंधे थे, हल्का सा मेकअप जैसी आम तौर पे नई दुल्हनें करती हैं। यूसुफ उसे देखता रहा। मुस्कान पीछे से कुछ कह रही थी, उसका ध्यान कहीं और था। यूसुफ! मुस्कान ने इस बार कुछ ज़ोर से पुकारा तो वो चौंका। नैन तारा अब किचन में आती बर्तन सिंक में रख रही थी। क्या कह रही थी तुम? वो नज़रें अब भी नैन तारा पे जमाए हुए था। मुस्कान के अंदर गम उभरा। मैं कह रही थी शहद डालूं? नैन तारा के बर्तन धोते हाथ थमे, नज़रें घुमा कर यूसुफ को देखा। वो टिशू हाथ में थामे सुर्ख पड़ते चेहरे से बैठा था। सुबह महसूस तो हुआ था कि तबीयत ख़राब थी, लेकिन क्या इसे बुखार था? डाल दो, आजकल बहुत कड़वे लहजे सह रहा हूँ। वो नैन तारा से नज़रें घुमाकर अब मुस्कान को देख रहा था। नैन के माथे पर बल पड़े। क्या ये उसे सुनाया गया था? तुमसे कौन कड़वे लहजे में बात करने लगा? वो हंसी। क्यों, मुझसे कड़वे लहजे में बात नहीं की जा सकती? कम से कम मुझे नहीं लगता कोई पत्थर दिल ही होगा जो तुमसे कड़वा लहजा रखे। वो पलटी, फिर शहद उठा के कप में डाला। नैन तारा ने लब भींचे। उसे बुरा लगा था। कुछ और चाहिए? मुस्कान अब कप यूसुफ के सामने रखती पूछ रही थी। बहुत शुक्रिया। उसने कप आगे करते घूंट भरा। मुस्कान सर हिलाते चली गई तो नैन तारा बर्तन पटकती यूसुफ के सामने आई। आप मुझे सुना रहे थे? क्या? उसने सुकून से सर उठाया। यही कड़वे लहजे वाला तंज? वो तपी। मैं तो एक आम सी बात कर रहा था। क्या मैंने आपका नाम लिया? आह, उसकी मासूमियत। मुझसे फ्री मत हो यूसुफ। जाने वो गुस्सा क्यों हो रही थी। मुझसे फ्री मत हो यूसुफ। जाने वो गुस्सा क्यों हो रही थी। मैंने तो आपसे बात ही नहीं की नैन। और नैन तारा को याद आया, उसने वाकई 2 दिन से उससे बात नहीं की थी। उसने शिकवा करना चाहा, लेकिन ज़बान रुक गई। उसे ये भी याद आया वो खुद यूसुफ को नज़रअंदाज कर रही थी, और क्यों कर रही थी ये भी याद आया। चेहरा सख्त हुआ। आपकी मेहरबानी होगी अगर आप मुझसे सारी ज़िंदगी बात ना करें। वो सपाट सा कहती पलट गई। यूसुफ की सारी खुश मिजाजी गायब हुई। उसने शहद मिला जो शानदार जहर बनता महसूस किया। फिर कप रख दिया। क्या हमारे बीच सब ठीक नहीं हो सकता नैन? वो उठकर नैन तारा तक आता पूछने लगा। नहीं। क्यों? मैं नहीं भूल सकती कि कैसे आपने मुझे धोखा दिया। वो तेज़ी से हाथ चला रही थी। एक ही बर्तन दूसरी बार धोया। मैंने धोखा नहीं दिया था नैन, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करता हूँ।
وہ بے بس ہوا۔ جس سے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اسی کے سابقہ منگیتر کو آپ کا بھائی قتل کر چکا ہے۔ وہ برتن پٹختی یوسف کی طرف مڑی۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی۔ اسے ایک بار پھر چھینک آئی۔ وہ جو کچھ سخت سا کہنے لگی تھی رک گئی۔ یوسف ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ آپ نے دوائی لی؟ وہ خلاف توقع نرمی سے پوچھ گئی تو یوسف نے کچھ حیران ہوتے سر نفی میں ہلایا۔ نین تارا نے میز پہ رکھے جو شاندہ کو دیکھا۔ دل کیا چلی جائے، لیکن کاش اسے سخت دل ہونا آتا۔ یہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، میں دوسرا بنا دیتی ہوں۔ نہیں، گرم ہوگا، میں پی لوں گا۔ اس نے آگے بڑھتے کپ اٹھایا، پھر نین تارا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ خفگی تھی۔ یوسف نے معصومیت سے اسے دیکھتے کپ نیچے کیا۔ واقعی ٹھنڈا ہو گیا۔ حالانکہ جو شاندہ گرم تھا، لیکن بیوی کی نظروں سے وہ 6 فٹ کا مرد ڈر گیا تھا۔ میں بنا دیتی ہوں۔ وہ چولہے کی طرف بڑھی۔ یوسف نے کپ میز پہ رکھ دیا۔ لبوں پہ مسکراہٹ ابھری جسے کمال ضبط سے دبا لیا۔ اسے نین تارا کا فکر کرنا اچھا لگا تھا۔ لاہور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کی چھت پہ اس وقت روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ ارد گرد کئی لوگ تھے جو قیمتی لباس میں ملبوس تھے۔ کونے میں اسٹیج پہ چند گلوکار بیٹھے تھے جو قوالی گا رہے تھے۔ ان سے دور آخری کونے میں رکھی کرسیوں کی طرف دیکھیں تو وہاں بدر نظر آ رہا تھا۔ سفید رنگ کے شلوار قمیص میں ملبوس، بال پیچھے کو جمائے، خوشبوؤں میں رچا بسا، اپنی ازلی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ چہرہ شدت بخار سے سرخ تھا۔ وہ کچھ اکتاہٹ کا شکار لگتا تھا۔ تم چاہو تو گھر جا سکتے ہو، سامنے والے صوفے پہ بیٹھے خاقان نے اس کے بیزار کن تاثرات دیکھتے مشورہ دیا۔ تو بدر نے شانے اچکائے۔ کم از کم اس محفل سے جانے کا مشورہ دینا درست نہیں ہے۔ وہ رخ موڑ کر پرتپش نظروں سے ان سے 3 میزیں دور کھڑے جہاں زیب چودھری کو دیکھ رہا تھا۔ چند دن بعد ہونے والے الیکشن سے قبل پارٹی چیئرمین کی طرف سے ہوٹل میں دعوت منعقد کی گئی تھی تاکہ مستقبل کا لائحہ عمل طے کیا جا سکے۔ یوسف کی طبیعت خراب تھی تو خاقان بدر کے ساتھ آ گئے۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ یہاں اپنے لیے آئے تھے۔ تم جہاں زیب چودھری سے خوفزدہ ہو؟ انہوں نے بدر کو دیکھا۔ میں اس شخص کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ اس سے خوفزدہ ہونے کا سوچوں۔ اس نے اسی بیزاری سے چہرہ واپس موڑا۔ وہ محفل کا مہمان خصوصی تھا، محفل کا مرکز۔ ہر کسی کی نگاہ اس کی طرف اٹھ رہی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ وہ مستقبل کا MNA ہے۔ نیشنل اسمبلی کی سیٹ اس کے لیے طے تھی۔ نہ بھی ہوتی تو بدر عبداللہ سے تعلقات بنانا باعث سے ضرورت بھی تھا، باعث سے فخر بھی۔ وہ خطرناک ہے بدر، سنبھل کے رہو۔ بدر ہلکا سا ہنس دیا۔ چچا، آپ مجھے غلط شخص سے خوفزدہ ہونے کا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے غلط شخص کا انتخاب کیا ہے جس سے آپ خوفزدہ ہو رہے ہیں۔ یہ تمہیں گرائے گا۔ انہوں نے تنبیہ کرنی چاہی۔ مجھے گرانے کے لیے میرے مقابلے کا ہونا ضروری ہے، اور جہاں زیب چودھری میرے آس پاس کا شخص بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز زکام کی وجہ سے بھاری تھی۔ یوسف اور وہ دونوں موسم تبدیل ہوتے ہی بیمار ہو جاتے تھے۔ اسے عادت تھی طبیعت خرابی میں بھی کام کرنے کی، یوسف کو نہیں تھی۔ غرور اچھا نہیں ہے، خود شناسی اچھی ہے۔ ملازم چائے اس کے سامنے رکھ رہا تھا سو اس نے کپ اٹھایا۔ کنکھیوں سے نظر آیا کہ جہاں زیب چودھری ان کی طرف آ رہا تھا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، واسکٹ پہنے، وہ 50 سے اوپر کی عمر کا شخص تھا۔ بال مکمل سفید تھے، چہرہ کلین شیو، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی جو وہاں پر دوسرے شخص کے چہرے پر نظر آتی تھی۔ ہر دوسرے شخص کے چہرے پر نظر آتی تھی کہ میڈیا وہیں موجود تھا۔ خاقان جہاں زیب چودھری کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ میرا خیال تھا کہ کم از کم بدر عبداللہ مجھ سے ملنے تو ضرور آئے گا، لیکن میرا خیال غلط نکلا۔ وہ مسکرا کر کہتے تنزیہ گویا ہوئے، پھر بدر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ تھام لیا۔ مجھے آپ کے خیال کو غلط ثابت کر کے اس سے زیادہ خوشی ہوئی جتنی آپ کو اپنے خیال کے درست ثابت ہونے پہ ہوتی۔ جہاں زیب چودھری ہنستے ہوئے اس کے سامنے والی سیٹ پہ بیٹھے۔ خاقان ان کے درمیان والی سیٹ پہ بیٹھ گئے۔ نظریں جانچتی ہوئی تھیں۔ الیکشن کی تیاری کیسی ہے؟ میں جیت کی تیاری کر رہا ہوں۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وقت سے پہلے؟
کیونکہ وقت جانتا ہے کہ جیت کس کی ہوگی۔ مجھے اچھا لگے گا بدر اگر تم جیت گئے، ظاہر ہے ہماری پارٹی کی ہی جیت ہوگی۔ وہ بظاہر مسکرا رہے تھے، لیکن وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ بدر عبداللہ کا اگر اپنی ہی پارٹی میں کوئی مخالف تھا تو وہ جہاں زیب چودھری تھا۔ مجھے آپ کی خلوص نیت پر بالکل بھی شک نہیں ہے جہاں زیب صاحب۔ وہ آگے کو ہوا، پھر نظریں ان کی آنکھوں میں جمائیں، ٹھنڈک بھری نظریں۔ میں خود سے وفادار لوگوں کی قدر کرتا ہوں، لیکن مجھ سے وفادار لوگوں کو یہ بھی علم ہے کہ بدر عبداللہ سے غداری موت ہے۔ پل بھر کو وہاں سناٹا چھا گیا، جہاں زیب چودھری کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ پھر وہ زبردستی ہنس دیے۔ یعنی میں ایک لمبا عرصہ زندہ رہنے والا ہوں؟ بدر مسکرا کر پیچھے کو ہوا، کپ اٹھایا، پھر چہرے پر بد مزہ سے تاثرات پھیلے۔ اچھی لگ رہی تھی، لیکن اس سے بد مزہ چائے میں نے آج تک نہیں پی۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں تنویر صاحب سے مل کے آتا ہوں۔ وہ کپ وہیں رکھتا اٹھا اور 2 کرسیاں چھوڑ کر موجود شخص کی طرف بڑھ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ جہاں زیب چودھری کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد خاقان نے گلا کھنکھارتے جہاں زیب چودھری کو دیکھا۔ اس کی باتوں کا برا مت منائیے گا، تمہارا بھتیجا صاف گو ہے خاقان، وہ سیاست میں نہیں چل پائے گا۔ وہ بدر کو دیکھ رہے تھے جو اب کسی دوسرے سیاستدان سے مل رہا تھا۔ ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب تھی۔ اسے جگہ بنانے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی چودھری صاحب۔ بدر عبداللہ جس جگہ جاتا ہے وہاں اس کے لیے مقام پہلے سے طے ہوتا ہے۔ سیاست نصیب کا نہیں، ذہن کا کھیل ہے۔ یہاں بخت نہیں، طاقت چلتی ہے، اور بدر کے پاس دونوں ہیں، بخت بھی طاقت بھی۔ آواز میں کڑواہٹ گلی، جہاں زیب چودھری نے بدر پر سے نظریں ہٹا کے خاقان کو دیکھا۔ تم بدر سے خوش نہیں لگتے؟ وہ میرا بھتیجا ہے، میں کیوں ناخوش ہوں گا؟ وہ تمہارا ستیلا بھتیجا ہے، تم ناخوش ہو سکتے ہو۔ خاقان نے کچھ نہیں کہا، وہ سگریٹ ہونٹوں سے لگائے اب بھی بدر کو دیکھ رہے تھے، جہاں زیب چودھری نے رخ مکمل خاقان کی طرف موڑا۔ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ خاقان۔ خاقان نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ کے ساتھ مطلب؟ تم مجھے جانتے ہو، میں کھرا آدمی ہوں، تمہید نہیں باندھوں گا۔ میں چاہتا ہوں تم بدر عبداللہ کے خلاف میرا ساتھ دو۔ خاقان انہیں دیکھتے پھر محظوظ سا ہنس دیے۔ بدر کے خلاف؟ واقعی چودھری صاحب، آپ مجھے میرے ہی بھتیجے کے خلاف جانے کا کہہ رہے ہیں؟ بالکل۔ انہوں نے سنجیدگی سے سر کو خم دیا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری حیثیت اس کے نزدیک ایک نوکر جیسی ہے، اور میں تمہیں تمہارا اصل مقام دلانے کی آفر کر رہا ہوں۔ خاقان کا چہرہ سرخ ہوا۔ حد میں رہیں، کیا یہ سچ نہیں ہے خاقان؟ پہلے تم عبداللہ جہانداد کے نوکر تھے، پھر بدر عبداللہ کے، اور یہی غلامی تمہارے بیٹے کے حصے میں آئے گی، پھر اس کے بیٹے کے حصے میں۔ تمہاری اگلی کئی نسلیں بدر عبداللہ کی غلام رہیں گی۔ وہ مصنوعی افسوس سے کہہ رہے تھے۔ خاقان نے سگریٹ زمین پہ پھینکی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ سختی سے بولے۔ اگر تم چاہو تو واقعی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ بدر کا تخت الٹنے میں میری مدد کرو، اور اس کی جگہ تمہاری۔ وہ قمیض جھٹکتے اٹھے۔ میرا سیکرٹری تمہیں میرا نمبر دے دے گا، سوچ لو اور سوچ کے ہاں کر دو۔ وہ اسی کروفر سے چلتے اب آگے جا رہے تھے، اور خاقان وہیں بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ سرخ لیکن پرسوچ لگتا تھا۔ یہ 2 دن بعد کا وقت ہے، جب نئی فصل لگ چکی تھی اور کسان ایک بار پھر نئی امیدوں کے ساتھ اپنی فصل کی خدمت میں مصروف تھے۔ ملک کی فضا میں اب الیکشن کی مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ عام الیکشن کے باعث ہر طرف جلسے جلوس اور ریلیاں نظر آتی تھیں۔ ان سب میں ہماری کہانی کا مرکز سرخ اینٹوں والی حویلی ہے، جس کے کھلے گیٹ سے شیر دل بائک اندر لے کے آ رہا تھا۔ پورچ میں بڑی بڑی گاڑیوں کے بیچ اپنی پرانی بائک کھڑی کرتے اس نے 7 بار اپنی غربت پر افسوس کیا، اور 8ویں بار امیر ہونے کی دعا کرتے نیچے اترا۔ خولا اس سے قبل ہی نیچے اتر چکی تھی۔ سفید صاف لمبی قمیض پر اس نے کھلے پائنچوں والا ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ گردن میں تھا اور سر پہ سیاہ چادر۔ ناک کی لونگ چمک رہی تھی، اور اس کے چہرے سے اس کے اندر کا حال پتہ لگانا ناممکن لگتا تھا۔ لیکن اگر غور کریں تو وہ اس باغی لڑکی جیسی لگتی تھی جو تلوار اٹھائے سلطان کے محل میں موجود ہو اور ایک جنگ لڑنے کو تیار لگتی ہو۔ تمہارے حویلی کے چکر کچھ زیادہ نہیں لگ رہے؟ اندر کی طرف جاتے شیر دل نے مشکوک بننے کی کوشش کرتے مطمئن سی خولا کو دیکھا۔ میری بہن کا سسرال ہے،
اس سے ملنے جب آؤں میری مرضی۔ تمہیں یاد ہو تو ہم بہن بیٹیوں کے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے۔ ہاں لیکن روٹی کھا لیتے ہیں، وہ چمک کر بولی تو شیر دل منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ پھر صحن میں رکھی کرسیوں پہ بیٹھے حریرہ کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے خالہ، یہ جو حریرہ بھائی ہیں یہ بہت اچھے ہیں۔ خالہ کی نظر کرسیوں پہ گئی۔ حریرہ نے رائفل اٹھا رکھی تھی، اس سے تھوڑے ہی فاصلے پہ کتار میں شیشے کی بوتلیں رکھی تھیں۔ نشانہ باندھنے کے لیے اٹھائی تو ان دونوں پہ نظر پڑی۔ وہ رکا، پھر یوں ہی رائفل اٹھائے ان تک آیا۔ نیلی جینز پہ گرے کلر کی شرٹ پہن رکھی تھی، پاؤں میں سیاہ جاگرز، گھنگریالے بال ماتھے پہ بکھرے تھے۔ السلام علیکم، اچھا لگا یہاں دیکھ کے۔ شیر دل نے بلند آواز جبکہ خالہ نے زیر لب سلام کا جواب دیا۔ ہم باجی سے ملنے آئے ہیں۔ باجی کون؟ شیر دل کی بات پہ اس نے کچھ اچنبھے سے خالہ کو دیکھا۔ نین تارا سے۔ اوہ ٹھیک، اس کا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ خالہ نے غور سے اس کے تاثرات دیکھے۔ اندر ہے نین؟ جی جی، سب اندر ہی ہیں۔ وہ رائفل اٹھائے اسے دیکھنے لگا، خالہ کی نظر رائفل پہ گئی۔ سٹیئر AUG A3، وہ رائفل کی طرف اشارہ کرتی پوچھ رہی تھی۔ حریرہ نے سر اٹھایا۔ جی، آپ کو گنز کا علم ہے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ زیادہ نہیں، تھوڑا بہت جانتی ہوں بھائی، اور مجھے گنز کا شوق تھا۔ یہ جو آپ نے اٹھا رکھی ہے دنیا کی مہنگی ترین رائفلز میں سے ایک ہے۔ بھائی اکثر بتاتا تھا کہ کبھی لے کے دے گا مجھے۔ دل پل بھر کو خالی سا ہو گیا۔ حریرہ نے سر ہلایا۔ بدر بھائی کو شوق ہے، وہی منگواتے ہیں۔ آپ کے بارے میں جان کر تعجب ہوا۔ آپ ہماری پہلی ملاقات بھول گئے ہیں حریرہ۔ حریرہ کو یکدم یاد آیا تو وہ ہنس دیا۔ نو آفینس۔ خالہ مسکرائی، پھر قدم آگے بڑھائے لیکن رک گئی۔ اگر آپ کو رائفل اٹھانے کی عادت نہیں ہے تو پریکٹس کے لیے گن کا استعمال کریں، خاص کر نزدیک کے نشانے کے لیے، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ نرمی سے مشورہ دیتی اندر جا رہی تھی۔ حریرہ کے چہرے پر کچھ ستائش ابھری۔ شیر دل وہیں رک گیا تھا۔ خالہ اندر لاؤنج میں داخل ہوئی تو نین تارا سیڑھیوں سے اترتی اسی طرف آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کے مسکرائی، پھر آگے بڑھتے گلے سے لگایا۔ تم ٹھیک ہو؟ الگ ہوتے فکر مندی سے پوچھا تو خالہ ہنستی۔ نہیں لگ رہی؟ کوشش کر رہی ہو لگنے کی۔ کامیاب بھی ہوں۔ اس نے شانے اچکائے، نظر بے ساختہ ہی اوپر کی طرف اٹھی تھی۔ دل میں ہوک سی اٹھی۔ وہ گھر پہ ہیں؟ نین تارا نے آہستہ سے کہا تو خالہ کی نظر واپس پلٹ آئی۔ تم سے پوچھ کر ہی آئی تھی، اور اب یہ بتاؤ کس لیے پوچھا تھا؟ اس نے آنے سے پہلے نین تارا کو فون کر کے بدر کی موجودگی کی تصدیق کی تھی۔ تم نے پوچھا تھا نا نین کہ میں کیا کروں گی؟ بدر عبداللہ سے شادی؟ وہ سکون سے پوچھ رہی تھی۔ تو میں کچھ اور کرنے جا رہی ہوں۔ کیا؟ نین تارا ٹھٹکی۔ پتہ چل جائے گا۔ کب تک جائیں گے بدر عبداللہ؟ معلوم نہیں، ابھی آئے ہیں، پورا دن کہیں نہ کہیں مصروف ہوتے ہیں۔ آج کل صرف رات کو ہی آ رہے ہیں۔ 11 دن بعد الیکشن ہے نا؟ وہ خالہ کو لیتے لاؤنج میں رکھے صوفوں تک آئی۔ مجھے 10 منٹ کافی ہوں گے۔ حسینہ آنٹی اور مسکان کہاں ہیں؟ وہ گویا فرصت سے آئی تھی۔ نین تارا کچھ حیران ہوئی۔ ان سے کس لیے ملنا ہے؟ کیا مطلب کس لیے؟ تمہارے سسرال والے ہیں، کسی ملازم سے کہہ کے بلواؤ انہیں۔ وہ انتہا کی مطمئن لگتی تھی۔ نین تارا نے اس بار خاموشی سے ملازم کو کہہ کر حسینہ اور مسکان کو پیغام بھجوایا۔ مسکان آئی ہی نہیں اور حسینہ بھی کافی دیر لگا کے آئیں۔ خیریت تھی؟ آج بہن کے سسرال والوں سے ملنے کا خیال کیسے آ گیا تم لوگوں کو؟ وہ صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کروفر سے بیٹھتے تنزیہ پوچھنے لگی تو خالہ مسکرائی۔ اس کا انداز عجیب سا تھا۔ نین تارا کو بار بار فکر ہونے لگی۔ ہمارے ہاں روز روز بہن بیٹی کے سسرال جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ گو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، لیکن میری چچی ایسا ہی سمجھتی ہیں، اور آپ لوگ ہماری طرف ایک بار بھی نہیں آئے، اس لیے ملاقات نہیں ہو پائی۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کے اوپر بھی دیکھ لیا۔ بہرحال لڑکی خالہ بلال، اس نے نرمی سے ٹوکا تو حسینہ رکی۔ خالہ؟ تو بہرحال خالہ، یہ سب میرے نزدیک بہانے ہیں۔ ہمارے ہاں سسرال والوں کو خاص عزت و احترام دیا جاتا ہے۔ ہم لوگ ملنے نہیں آئے، لیکن تمہاری چچی کو آنا چاہیے تھا۔ نین تارا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کچھ عجیب سا تھا خالہ کا انداز، یا کیا وہ جانے یہاں کیوں آئی تھی؟ آپ شکوہ کر رہی ہیں؟ تم طنز بھی سمجھ سکتی ہو؟
اس بار خولہ ہلکا سا ہنس دی۔ اسی لمحے اوپر کی سیڑھیوں سے مسکان آتی دکھائی دی۔ سیاہ ٹراؤزر پہ سیاہ ہی ڈھیلی سی قمیض، دوپٹہ ندارت، بال گول مول جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ سفید چشمہ لگائے وہ چہرے پر بیزار کن تاثرات لیے ان کی طرف آ رہی تھی۔ حسینہ کا دل چاہا بنا لحاظ کیے جا کے اپنی اکلوتی بیٹی کو تھپڑ لگائیں۔ خولہ کو دیکھ کے انہیں خواہ ہی مسکان کی واجبی شکل کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی عام سے سفید سوٹ میں بھی خاص لگ رہی تھی، اور ایک ان کی بیٹی تھی جو برانڈڈ سوٹ پہنے بھی کسی گاؤں کے کسان کی بیٹی لگتی تھی۔ کیسی ہو خولہ؟ وہ صوفے پر حسینہ کے ساتھ بیٹھتی انہیں بیزار کن تاثرات سے پوچھنے لگی۔ میں بہت بہتر ہوں، لیکن غالباً آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ طبیعت سست ہے اس کی۔ حسینہ نے مسکان کو گھورا۔ سمجھ سکتی ہوں، آپ سب مصروف ہوں گے۔ ظاہر ہے الیکشن بدر عبداللہ کے ہو رہے ہیں، لیکن مصروف سب ہوں گے۔ نین تارا کو واضح محسوس ہوا کہ وہ بدر کا ذکر جان بوجھ کر لائی تھی۔ بالکل، بدر کی کیمپین ہم نے بھی چلائی ہے۔ حسینہ کو کریڈٹ لینے کا موقع مل گیا تھا، سو وہ جانے کیوں دیتی؟ ظاہر ہے آنٹی، اب وہ جیتے تو سب کی جیت ہوگی۔ بالکل، بدر ویسے بھی ہمارے لیے بیٹوں جیسا ہے، پھر اس سے ہمارا خاص تعلق بھی ہے۔ مسکان کا چہرہ مزید بیزاری کا شکار ہوا۔ اب وہ اس کی اور بدر کی صدیوں پرانی منگنی کا ذکر چھیڑیں گی۔ اسی لمحے اوپر آخری سرے پر بدر کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ فون کان سے لگائے کچھ کہتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ لاؤنج میں بیٹھی خواتین پر سرسری سی نظر ڈالتے وہ رکا۔ خولہ کو دیکھ کر چہرے پر خوشگواری سی آئی۔ خاص تعلق کیسے؟ نین تارا نے کچھ اچنبھے سے خولہ کو دیکھا۔ وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کنکھیوں سے اسے بدر سیڑھیوں سے اترتا نظر آیا تھا۔ مسکان کی وجہ سے؟ مسکان کی وجہ سے؟ آپ لوگوں کا بدر عبداللہ سے کیا خاص تعلق ہے؟ سیڑھیوں سے اترتے اس کے قدم رک گئے۔ دل چاہا وہ جائے اور حسینہ سے چپ رہنے کی التجا کرے۔ حکم نہ مانا جاتا تو وہ التجا کرنے کو بھی تیار تھا، لیکن اس کے ستارے آج کل گردش میں تھے۔ مسکان بدر کی منگیتر ہے۔ اور پھر سیڑھیوں پہ کھڑے اس نے دیکھا کہ خولہ کی مسکراہٹ سمٹی تھی، آنکھوں میں بے یقینی اتری۔ پھر اس نے زخمی نگاہیں بدر پہ جمائیں۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ یا اللہ، یہ نہیں منگیتر؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بالکل، الیکشن کے بعد ان دونوں کی شادی ہوگی۔ زہر جیسے الفاظ سنتی لڑکی بدر کو دیکھتی رہی، پھر رخ موڑ کر حسینہ کو دیکھا۔ بدر عبداللہ پر اس کی آنکھوں کا غم بھاری پڑ گیا۔ ہاں، اچھا، خوشی ہوئی سن کے۔ اس نے گویا بدقت تاثرات پہ قابو پایا تھا، پھر فوراً کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں، شیر دل انتظار کر رہا ہے۔ کچھ دیر رک جاؤ خولہ۔ نین تارا فوراً کھڑی ہوئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس نے سیڑھیوں پہ ٹھہرے بدر کو نہیں دیکھا تھا۔ بس تم سے ملنے آئی تھی نین، دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، چچی اکیلے پریشان ہوں گی، چلتی ہوں۔ گویا وہ بمشکل وہ الفاظ کہہ سکی تھی۔ نین تارا نے سر ہلا دیا۔ خولہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھی۔ نہ مزید کچھ سنا، نہ مزید سنانے کی خواہش تھی۔ وہ تیزی سے باہر جا رہی تھی۔ بدر اس سے زیادہ تیزی سے سیڑھیاں اترا۔ بدر، خاقان کہہ رہے تھے کہ؟ کون خاقان، کون دنیا؟ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔ خولہ صحن کی پکی روش سے ہوتی باہر کی طرف جا رہی تھی جب بدر تیزی سے اس تک پہنچا اور اس کے سامنے آیا۔ خولہ رک گئی۔ میری بات سنو خولہ، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تیزی سے بولا۔ غلط فہمی؟ آپ کا رشتہ طے تھا اور آپ مجھ سے وعدے کرتے رہے۔ اس کے لہجے میں کانچ بکھرے تھے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ رشتہ بابا نے طے کیا تھا، جس نے بھی کیا تھا، لیکن آپ کی منگنی ہو چکی ہے، آپ مجھے دھوکہ دے رہے تھے۔ اس کا چہرہ شدت غم سے سرخ پڑا تھا۔ بدر عبداللہ کو سارا آسمان گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ تم 2 منٹ سکون سے میری بات سن سکتی ہو؟ اس نے تحمل سے کہتے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ حویلی کے صحن میں چلتے ملازم حیرت سے رک گئے۔ وہ لڑکی بدر عبداللہ کے سامنے کھڑی اس سے اونچی آواز میں بات کر رہی تھی، اور وہ بجائے اس سے سختی سے پیش آنے کے وضاحت دے رہا تھا۔ کیا یہ واقعی بدر عبداللہ تھا؟ مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ مجھ سے محبت کے دعوے کرتے رہے اور منسوب کسی اور سے تھے۔ اتنا بڑا دھوکہ؟ اس کی سیاہ آنکھوں میں پانی جمع ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے مسکان میں دلچسپی نہیں ہے اور نہ میں اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تم جانتی ہو میں تمہارے لیے کیا جذبات رکھتا ہوں۔ وہ کچھ بے بس ہوا۔
آپ کے جذبات جھوٹے تھے بدر، میں کتنی آسانی سے بیوقوف بن گئی۔ اسے جیسے خود پر بیک وقت غصہ آیا اور رحم بھی۔ تم میری محبت کو جھوٹ کہہ رہی ہو؟ وہ تھم سا گیا۔ آپ کی محبت اظہار ہر شے جھوٹ تھی، منگنی ہو چکی آپ کی، اور آپ مجھ سے محبت کے دعوے کرتے رہے۔ وہ صدمے سے کہہ رہی تھی۔ بدر نے رک کر ماتھا مسلا، پھر اسے دیکھا۔ میں ایسا کیا کروں کہ تمہیں یقین دلا سکوں؟ کیا تمہاری شرط پوری کرنا کافی نہیں تھا؟ آپ نے شرط پوری نہیں کی، تم نے واپس لی تھی، ورنہ اب تک تمہاری شرط پوری ہو چکی ہوتی۔ صحن میں ٹھہر کر نشانہ لیتے حریرہ نے آوازوں پہ رک کر اچنبے سے اس طرف دیکھا تھا۔ حیرت زدہ لوگوں میں وہ بھی شامل ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ واپس لے لی، آپ کو اب کوئی شرط پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا چہرہ غم اور غصے کی حدت سے سرخ پڑا تھا۔ بدر نے گہرا سانس لیا۔ بہت بہتر، میں نے سوچا تھا کہ الیکشنز کے بعد اس معاملے کو دیکھوں گا، لیکن میرا خیال ہے صحیح وقت یہی ہے۔ تم انتظار کرو، ہم لوگ کل ہی تمہارے گھر رشتہ لے کے آ رہے ہیں۔ کیا یہ کافی ہوگا میری وفا ثابت کرنے کے لیے؟ وہ تحمل سے گویا ہوا۔ صحن سے اندر کی طرف جاتے خاقان کے قدم بدر کو دیکھتے رکے، آنکھیں اچنبے سے سکڑیں۔ بدر اور سرخ چہرے والی لڑکی، یہ کون تھی؟ اس کی ضرورت نہیں ہے اب۔ اس کا صرف چہرہ سرخ نہیں تھا، آنکھوں میں زخمی پن اترا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹکا۔ مطلب یہ کہ بدر عبداللہ صاحب، آپ اب تخت لائیں یا پوری دنیا کا خزانہ، آپ کو میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہتی ہو خولا؟ اس کی نرمی غائب ہوئی، چہرہ سخت، آنکھیں چہرے سے زیادہ سخت ہوئیں۔ خولا نے ہمت کی، گردن سیدھی کی۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ کو آپ کی بچپن کی منگنی مبارک ہو۔ تم غصے میں ہو، میں واقعی ہوں، لیکن میں ہوش میں بھی ہوں۔ گھر جاؤ خولا، خود کو پرسکون کرو، کیونکہ مجھے لگتا ہے تم نہیں جانتی کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ اس نے ضبط کیا۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں بدر عبداللہ صاحب، میں آپ کو انکار کر رہی ہوں۔ ہماری گھر رشتہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خولا بلال کو دھوکہ منظور نہیں ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس نے چبا چبا کے کہا۔ اور تمہیں لگتا ہے تمہارے پاس اس فیصلے کا اختیار ہے کہ تم مجھ سے شادی کرو گی یا نہیں؟ وہ ہر نرمی، ہر تحمل کو پیچھے کرتا سختی سے گویا ہوا۔ یہ میری زندگی ہے اور میری مرضی، میں اسے جس کے ساتھ گزاروں۔ تمہیں واقعی لگتا ہے خولا کہ تم اسے جس کے ساتھ چاہو گزار سکتی ہو؟ جس دن خولا بلال پر بدر عبداللہ کی نظر پڑی تھی، اس دن کے بعد سے تمہاری زندگی پر تمہارا حق نہیں رہا، کم از کم اس ایک فیصلے میں نہیں رہا۔ آپ زبردستی کریں گے مجھ سے؟ وہ اس سے زیادہ سختی سے بولی۔ اگر ضرورت پڑی تو ہاں، تو پھر آپ بھی سن لیں، میں مر جاؤں گی لیکن آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اور بدر عبداللہ کا ضبط یہیں ٹوٹا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خولا کی کوہنی تھامی اور اس کی طرف ہلکا سا جھکا۔ مرنے کی بات آئی خولا بلال، تو ابھی تم بدر عبداللہ کو جانتی نہیں ہو۔ میرا ضبط مت آزماؤ ورنہ پچھتاؤ گی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتا گرایا۔ خولا لمحہ بھر کو ساکت رہ گئی، یوں جیسے اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ بدر تھا۔ اس کی کوہنی کو اس قدر سختی سے تھام کر اسے یہ کہنے والا بدر عبداللہ تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، وہ پھنکاری، قیامت تک نہیں۔ خولا نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنی کوہنی پر سے ہٹایا، پھر وہی ہاتھ اس کے سینے پہ مارا۔ میرا نام خولا بلال ہے، خولا بلال بنت بلال اعظم۔ میرے بھائی نے مجھے بندوق سے لے کے چھری سے انسان مارنا بھی سکھایا ہے۔ جس ہاتھ سے آپ نے مجھے ہاتھ لگایا ہے، میں وہی ہاتھ توڑ دوں گی۔ جن آنکھوں سے آپ مجھے ڈرا رہے ہیں، میں وہی آنکھیں نوچ سکتی ہوں۔ آپ مجھے مجبور کرنے کی کوشش کریں اور خولا بلال آپ کو تباہ کر کے رکھ دے گی۔ وہ گرائی۔ حویلی کے ملازمین نے ایک اور تعجب خیز منظر دیکھا۔ بدر عبداللہ نے اونچی آواز سے اسے دیکھتی لڑکی کو کچھ کہا تک نہیں۔ تم فی الحال غصے میں ہو خولا، گھر جاؤ اور تحمل سے سوچو۔ اس نے خولا کا ہاتھ سینے پر لگنا نظر انداز کیا تھا۔ اسے اجازت تھی، وہ 100 مرتبہ یہی ہاتھ اس کے عین دل کے مقام پہ مار سکتی تھی۔ اس لمس پر اس کے دل نے اگلے کئی لمحے دھڑکنا چھوڑ دیا تھا۔ نہ میں غصے میں ہوں، نہ میں گھر جا کے سوچوں گی۔ میری طرف سے آپ کو انکار ہے۔ میں اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ پڑھنا چاہیے، میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا، وہ چبا چبا کے بولی۔
تمہارے پاس اب فیصلے کا اختیار نہیں رہا۔ ایسا کوئی اختیار میں نے آپ کو بھی نہیں دیا۔ سوچو خولا، تحمل سے سوچو۔ تم فی الحال غصے میں ہو، سمجھ سکتا ہوں۔ اس نے ضبط کیا اور کمال سے کیا۔ خاقان کی آنکھیں کچھ مشکوک ہوئیں۔ ہریرہ رائفل وہیں رکھتا ان کی طرف آنے لگا۔ میں اپنی ہر سوچ آپ کے حوالے سے ختم کرتی ہوں۔ وہ سختی سے بول رہی تھی۔ بدر چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ انکار کی اصل وجہ کیا ہے خولا؟ اس کے لہجے میں کوئی ٹھنڈک سی تھی، کوئی پیغام دیتی، کوئی راز جیسی ٹھنڈک۔ خولا کے پاس پل بھر کو کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ اگر وہ سوچ رہی تھی کہ بدر کی منگنی کا بہانہ بنائے گی اور وہ مان لے گا تو وہ غلط سوچتی تھی۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، وہ کچھ دیر بعد اسی سختی سے بولی، لیکن اس بار لہجہ لڑکھڑا گیا۔ جانتی ہو جس پارٹی سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں، انہوں نے مجھے خود یہ سیٹ آفر کی ہے، نیشنل اسمبلی کی سیٹ خولا، وہ جگہ جہاں شاطر سے شاطر دماغ بھی پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں، لیکن میں اسی جگہ بنا کسی محنت کے پہنچا ہوں، کیونکہ میں بدر عبداللہ ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم اس بہانے سے مجھے قائل کر سکتی ہو تو تمہیں غلط لگتا ہے۔ اگر تمہیں بندوق چلانا آتی ہے تو میں اسی بندوق سے ہوا میں اڑتے پرندے ٹکڑوں میں تبدیل کر سکتا ہوں۔ یہ مت سوچو کہ تمہارا انکار میں سمجھ لوں گا، مان لوں گا۔ وہ سرد انداز میں کہہ رہا تھا، سرد، ٹھنڈک بھرا انداز۔ میرے انکار کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس نے تیزی سے دھڑکتے دل کے باوجود غصہ دکھانا چاہا۔ بدر عبداللہ کو خولا بلال نے غلط سمجھا تھا، اسے اب احساس ہوا۔ میں مان لیتا ہوں، میں نے مان لیا، اور اب یوں کرو خولا، گھر جاؤ، سکون سے سوچو، اور پھر تمہیں معلوم ہوگا کہ تم کسے انکار کر رہی ہو۔ میں تمہارے انکار کی اہمیت نہیں دوں گا۔ اور اس وقت وہ شخص بن گیا جسے نہ نہیں کی جاتی تھی۔ وہ خولا بلال سے بھی نہ کرنے کا حق چھین رہا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ برہم ہوئی۔ نہیں، بلکہ رکو خولا۔ وہ 2 قدم آگے کو ہوا۔ ہریرہ ان سے فاصلے پہ رک گیا۔ میں تمہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ 11 دن بعد الیکشن ہے اور اس سے پہلے ہمارا نکاح ہوگا۔ ملتے ہیں جلد۔ وہ سر کو خم دیتا پلٹ گیا۔ چہرہ، انداز سپاٹ، سنجیدہ۔ خولا کا چہرہ ضبط سے سرخ ہوا۔ کیا وہ اسے کھلونا لگتی تھی؟ چند لمحے وہ غصے سے اندر جاتے بدر کو دیکھتی رہی، پھر پاؤں پٹکتی مڑ گئی۔ اور ان سب میں حویلی کے صحن میں کھڑے خاقان کو ان دونوں نے نہیں دیکھا تھا۔ بھائی، وہ اندر کی طرف جاتے جاتے رکا۔ ہریرہ تیزی سے اس کی طرف آ رہا تھا۔ آپ دونوں کے بیچ جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے کچھ جھجک کر پوچھا تھا۔ بدر کے معاملات میں مداخلت کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ اس معاملے سے دور رہو ہریرہ۔ اس کے چہرے پر اب بھی سختی تھی۔ میں صرف پوچھ رہا ہوں، میں نہیں بتاؤں گا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ انہوں نے آپ سے شادی کرنے سے منع کر دیا؟ اس کی زبان سے پھسلا تھا اور پھر آنکھیں میچیں۔ بدر جاتے جاتے رک گیا، پھر پلٹ کر ہریرہ تک آیا۔ اس نے آنکھیں کھولتے تھوک نگلا۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہیں کیسے علم ہوا، کیونکہ اس کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ حویلی کے آدھے ملازمین نے سنی ہوگی۔ وہ سپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا، اور کیونکہ حویلی کے آدھے ملازمین نے جان لیا ہے کہ وہ واحد عورت ہے جس کی اونچی آواز میں برداشت کر گیا ہوں، تو تم بھی جان لو ہریرہ کہ اس ایک عورت کو اسی حویلی میں آنا ہے۔ وہ انکار کرے یا جو بھی کہے، فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اس حویلی میں آئے گی تو آئے گی۔ مضبوط، سنجیدہ اور فیصلہ کن انداز میں کہتے وہ اندر کی طرف بڑھا۔ ہریرہ وہیں رکا رہا۔ پھر اس نے موبائل نکالتے کعب کو میسج کیا، مل سکتے ہو؟ تھوڑی دیر بعد وہ کسی ڈھابے تلے رکھی کرسیوں پہ بیٹھے کعب کی طرف بڑھ رہا تھا، جو ٹانگ گھٹنے پہ رکھے پاؤں جھلاتے اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ زخم ٹھیک ہو گئے؟ کرسی کھینچ کے وہاں بیٹھتے اس نے کعب کے چہرے کو دیکھا تو اس نے لاپرواہی سے کاندھے اچکائے۔ چھوٹے سے زخم تھے، میں اس سے بڑے زخم کھا چکا ہوں۔ کیوں؟ جیل میں مار بھی پڑتی تھی، وہ بطور مزاح بولا تھا، لیکن کعب کے چہرے پر تپش بھری مسکراہٹ آئی۔ جیل میں آپ کو صرف مار نہیں پڑتی،
جیل آپ کو اندر سے مار دیتی ہے۔ تم یہ بتاؤ کس لیے بلایا تھا؟ اس نے بات بدل دی، ساتھ لڑکے کو ہاتھ سے 2 کپ چائے لانے کا اشارہ کیا۔ اس علاقے میں واحد دوست تم ہو اور مسئلہ یہ ہے کہ میں باتیں زیادہ دیر اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا، سو تمہیں کچھ بتانا تھا یا شاید پوچھنا تھا۔ کہو۔ وہ پیچھے کو ہوا، کرسی کے دونوں اطراف میں کوہنیاں رکھے، دونوں ہاتھ اٹھائے وہ انگلیاں ملائے ہوئے تھا۔ حریرہ نے کچھ دیر سوچا۔ تمہیں دیکھ کے لگتا ہے کہ تم بدر بھائی کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، حالانکہ تمہیں غلط لگتا ہے، لیکن پھر بھی کعب، اگر تمہارے خیال میں اگر کوئی بدر بھائی کو کسی چیز کے لیے انکار کر دے تو تمہارے خیال میں وہ اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ قتل۔ وہ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر بولا تو حریرہ ایک لمحے کو لاجواب رہ گیا۔ ذہن میں فوراً رجب کا خیال آیا۔ وہ کعب اور رجب کے متعلق جانتا تھا۔ فرض کرو اگر جس نے انکار کیا ہو وہ انسان بدر بھائی کو بہت زیادہ عزیز ہو، پھر؟ کعب اسے دیکھتا آگے ہوا۔ تمہارے مغرور بھائی کو کس نے انکار کیا ہے؟ حریرہ نے کان کھجایا۔ تم خالہ کے کزن ہو نا؟ وہ پیچھے کو ہوا، چہرے پر ناگواری آئی۔ خالہ زاد ہے وہ میری۔ کیسی لڑکی ہے؟ میں اپنے گھر کی عورتوں کا ذکر باہر نہیں کیا کرتا۔ وہ کچھ اس سنجیدگی سے بولا تھا کہ حریرہ کا ہر سوال ختم ہو گیا۔ پھر وہ تھک کر پیچھے کو ہوا۔ فائن، میں صرف اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ بدر بھائی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں اور وہ ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ بیزاری سے گویا ہوا اور اس لمحے کعب عباس کا دل ایک لمحے کو تھما۔ پھر وہ تیزی سے آگے کو ہوا۔ بدر نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کا سوچا بھی حریرہ تو اس سے کہہ دینا کہ اس سے پہلے وہ کعب عباس کا سامنا کرے گا۔ حریرہ کو اس سے اس شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف سختی نہیں تھی، کوئی قہر سا تھا۔ وہ اسے نقصان کیوں پہنچائیں گے جبکہ وہ اس سے محبت کرتے ہیں؟ تمہارے بھائی جیسا پتھر دل انسان کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ خالہ کے لیے بدر کی طرف سے ان جذبات کا پایا جانا اسے غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ پتھر دل نہیں ہے کعب۔ حریرہ کو برا لگا تھا۔ وہ بدر کے بارے میں اپنے باپ کی بات تک برداشت نہیں کرتا تھا۔ پورا گاؤں جانتا ہے وہ ہے۔ وہ تھوڑے بہت سخت ہیں لیکن وہ اتنے برے بھی نہیں ہیں۔ اور خالہ کے حوالے سے تم بے فکر رہو، وہ ان کے لیے مار دیں گے، انہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ پر یقین تھا۔ کعب نے دل میں جلتے الاؤ کو ٹھنڈا کرتے پیچھے ہوا۔ تمہیں لگتا ہے خالہ ایسی لڑکی ہے جسے تمہارا بھائی نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ زبردستی کرے؟ وہ تمہارے بھائی کو قبر میں اتار دے گی اگر اس نے ایسا کچھ سوچا بھی۔ عورتیں کمزور ہوتی ہیں کعب، دوسری عورتیں ہوتی ہوں گی، خالہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی حریرہ بدر عبداللہ سے کہہ دینا ایسا کچھ سوچے بھی مت۔ واللہ خالہ بلال کے معاملے میں کعب عباس ہر شخص کے لیے بے رحم ہے۔ وجہ؟ حریرہ مشکوک ہوا۔ وہ میرے لیے وہ ہے جو دنیا میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اس کی آواز مدھم ہوئی۔ حریرہ چونکا۔ محبت کرتے ہو اس سے؟ کعب کئی لمحے چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ یہ محبت نہیں ہے، صرف محبت نہیں ہے۔ آخری جملہ وہ صرف بڑبڑایا تھا۔ لڑکا چائے لا رہا تھا۔ حریرہ اب بھی سوچتی نظروں سے کعب کو دیکھ رہا تھا۔ حویلی سے نکلتے وقت اس کا غصے سے برا حال تھا۔ اوپر سے شیر دل کی بائک نے مزید دماغ گھما دیا تھا۔ اگر تمہیں چلانی نہیں آتی تو مجھے دے دو، وہ بھنا کے بولی۔ اتنے آہستہ سے چلا رہا تھا کہ اسے اپنا آپ کچھوے اور خرگوش کی کہانی والا کچھوا محسوس ہوا۔ میری غیرت کو مت للکارو خالہ، میری بہن بائک چلائے گی، یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ وہ تپ کر بولا، اپنی لنگڑی غیرت کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دو اور اترو بائک سے، میں چلاتی ہوں۔ اس بار اس نے لہجہ حکمیہ کیا لیکن شیر دل پہ اثر نہیں ہوا۔ اس نے بائک کی رفتار تیز کی، نہ بائک روکی۔ اس نے بائک کی رفتار تیز کی، نہ بائک روکی۔ شیر دل میں برا پیش آؤں گی، رفتار تیز کرو۔ میں آج ڈرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، کل ڈروں گا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے بائک کی رفتار آہستہ ہوئی، پھر بائک رک گئی۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ جھنجھلا کے اتری۔ شیر دل جواب دینے کی بجائے بائک کے پلگ کو دیکھ رہا تھا۔ تم وہاں درخت کے نیچے چلی جاؤ، میں دیکھتا ہوں، جلدی کرو، وہ اسے جھنجھلائے انداز میں کہتی کچھ فاصلے پر درخت تلے جا کے کھڑی ہو گئی۔ شہر جاؤں گا تو اسے بیچ کے جاؤں گا، وہ اونچا سا بڑبڑایا۔ سوچنا بھی مت، میرے بھائی کی بائک ہے، اس پہ بری نظر ڈالی تو نظریں کسی اور چیز پر ڈالنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گی۔
تو نظریں کسی اور چیز پر ڈالنے کے قابل بھی نہیں بچو گے۔ اسے پیچھے سے خولا کی غصے بھری آواز سنائی دی۔ رجب بھائی کے باقی سامان پہ تمہارا قبضہ ہے، یہ میری ہے۔ وہ پلگ کو دیکھ رہا تھا، شاید شارٹ ہو گیا تھا۔ قانونی، شرعی، معاشرتی اور معاشی وارث ہوں میں بھائی کی، تم کس حق سے آگے آ رہے ہو؟ وہ گویا تپ گئی تھی۔ میں اخلاقی وارث ہوں رجب بھائی کا، کوئی اعتراض؟ پیچھے سے جواب نہیں آیا تھا۔ ہو گئی نا لاجواب؟ خاموش۔ واہ، بات تو میری سادہ تھی، یہ خولا کی زبان کہاں گئی؟ وہ حیرت سے مڑا اور یکدم پورا آسمان سر پر آن گرا۔ جھٹکے سے کھڑے ہوتے وہ درخت تلے پہنچا۔ وہاں خولا کی ایک جوتی پڑی تھی اور خولا بلال غائب تھی۔ شیر دل کے قدموں سے زمین سرک گئی۔ خولا سے ملتے وہ اندر آیا تو نین تارا اور مسکان وہاں نہیں تھیں، جبکہ حسینہ اب بھی وہیں تھی۔ اسے آتے دیکھ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تم نے بات نہیں سنی؟ میں پہلی اور آخری بار آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں چچی۔ بدر نے ان کی بات کاٹ دی، لہجہ سخت تھا۔ خاقان اندر آتے آتے رکے۔ میں مسکان سے شادی نہیں کروں گا، یہ منگنی میرے باپ نے کی تھی، اور یوں سمجھیں کہ ان کے مرنے کے ساتھ ہی ان کا طے کیا گیا رشتہ بھی ختم۔ مسکان کے لیے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈیں اور اس کی شادی کر دیں۔ اچھا لڑکا نہ بھی ملے تو برا ڈھونڈیں اور کر دیں، کیونکہ بدر عبداللہ آپ کی بیٹی سے شادی نہیں کرے گا۔ دو ٹوک لہجے میں کہتے اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ حسینہ کا چہرہ زرد ہوا۔ وہ تمہاری منگیتر ہے بدر؟ اوہ پلیز، وہ اکتایا۔ معلوم نہیں کتنے عرصے سے میں آپ دونوں سے کہہ رہا ہوں کہ میں مسکان سے شادی نہیں کروں گا، لیکن آپ لوگوں پہ اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس سے نہیں تو پھر کس سے کرو گے شادی؟ خولا سے؟ اب کی بار وہ کچھ تیز لہجے میں بولی۔ بدر کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر تم میری بیٹی کو اس لڑکی کے لیے ٹھکرا رہے ہو بدر، تو یہ تمہارا ذاتی معاملہ نہیں رہا۔ خاقان پیچھے سے چلتے حسینہ کے ساتھ آ رکے۔ سیڑھیوں سے اترتی نین تارا وہیں رک گئی۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہی ہے چچا، لیکن پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہاں، میں خولا سے شادی کروں گا۔ اس حویلی میں اگر بدر عبداللہ کی بیوی کی حیثیت سے کوئی عورت آئے گی تو وہ خولا بلال ہوگی، اور میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا، یاد رکھنا۔ بدر 2 قدم چل کر خاقان کے سامنے آیا۔ اس کا چہرہ سخت لگتا تھا۔ وہ عورت میری برداشت کی آخری حد ہے چچا، اس تک آنے سے پہلے آپ کو بدر عبداللہ کا سامنا کرنا ہوگا، اور میں آپ کے ساتھ جو کروں گا وہ آپ کی نسلیں برداشت نہیں کر پائیں گی، تو میری حد سے پہلے رک جائیں۔ سرد انداز میں کہتے وہ پیچھے ہٹا اور سیڑھیاں چڑھتے اوپر جانے لگا۔ سیڑھیوں کے درمیان میں نین تارا کھڑی تھی۔ بدر رکا۔ اپنی بہن کو سمجھا دو، میں اب تک نرم تھا، لیکن اگر اس نے مجھے سختی پہ مجبور کیا تو بہت برا ہوگا۔ وہ بنا نین تارا کا چہرہ دیکھے اوپر کی طرف بڑھا۔ کمرے میں آتے موبائل میز پہ پھینکا۔ صوفے پر نیم دراز ہوتے سر پیچھے کی طرف گرا لیا۔ ایک بازو پھیلا لیا تھا، آنکھیں بند کر لیں۔ اسے کچھ دیر خود کو پرسکون کرنا تھا۔ جو غصہ ابل کے آ رہا تھا وہ سب تہس نہس کر دیتا تو جائز تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ یوں ہی نیم دراز لیٹا رہا، جب موبائل بجنے کی آواز پر آنکھیں کھولیں۔ کچھ بیزاری سے آگے کو ہوتے اس نے کال اٹھائی۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ بدر نے اسی بیزاری سے سنتے کال کاٹ دی۔ زندگی کا سب سے بے وقوفانہ فیصلہ شاید الیکشن لڑنا تھا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا، پیچھے پڑی واسکٹ اٹھائی اور نیچے بڑھا۔ سیڑھیوں کے عین درمیان میں پہنچتے اسے باہر سے کوئی آواز آئی، یوں جیسے کوئی گارڈ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ بنا غور کیے سیڑھیاں اترتے دروازے سے صحن کی طرف بڑھا۔ وہاں 3 سٹیپس بنے تھے۔ اس نے پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھا۔ بدر بھائی، آواز پہ اس نے سر اٹھایا۔ شیر دل سامنے سے بوکھلائے گھبرائے انداز میں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا جوتا تھا۔ بدر کی نظر اس جوتے پہ گئی، پھر شیر دل پہ۔ اندر کسی انہونی کے خیال نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟ وہ وہیں رک کر پوچھ رہا تھا۔ خولا، وہ میرے ساتھ تھی، پتہ نہیں کہاں گئی، وہ رو رہا تھا۔ بدر کے قدم نیچے اترے۔ کہاں گئی مطلب؟ اسے اپنی ہی آواز کہیں دور سے آئی۔ کسی خدشے نے سر اٹھایا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ ساتھ تھی، مجھ سے لڑ رہی تھی، میں اسے نہیں دیکھ رہا تھا، پھر اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے بے ربط سے جملے کہہ رہا تھا۔ بدر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ کچھ کریں پلیز، کچھ کریں، اللہ کا واسطہ، لڑکیاں گم ہو جائیں تو نہیں ملتی، اسے ڈھونڈ دیں۔ اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ بدر کو یکدم ہوش آیا۔ وہ تیزی سے شیر دل تک پہنچا۔
کہاں ہے وہ؟ یوں جیسے وہ آخری سانسیں اس سوال میں رکھ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، ہم ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، چپ رہو لڑکے، اور بتاؤ تم دونوں کہاں تھے؟ اس نے شیر دل کا بازو تھاما۔ دماغ میں جھکڑ چلے، دل میں قہر سا نازل ہوا۔ خولا کو کچھ ہوا تو اس علاقے میں کسی کو زندہ نہیں رہنے دے گا، یہ طے تھا۔ آپ کے آموں والے باغ کے پاس تھے ہم، جھاڑیوں کے پاس۔ تم گھر جاؤ، کسی سے اس بات کا ذکر مت کرنا، اپنی بہن سے بھی نہیں۔ وہ اس کا بازو چھوڑتا گارڈز کو گاڑیوں میں بیٹھنے کا حکم دینے لگا۔ اسی لمحے حریرہ کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ کچھ اچنبھے سے گیٹ پہ رک گیا۔ کیا ہوا؟ تیزی سے گاڑیوں میں بیٹھتے گارڈز میں سے کسی کو روکتے اس نے پوچھا۔ خولا میڈم کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، کسی نے اغوا کر لیا ہے شاید، سر انہیں ڈھونڈنے جا رہے ہیں، وہ تیزی سے کہتے گاڑی میں بیٹھا۔ حریرہ کے چہرے پر بے یقینی پھیلی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے نیچے اترا، پھر تیزی سے بدر کی طرف بڑھا جو اپنی گاڑی کا دروازہ کھول رہا تھا۔ بھائی بات سنیں، اس نے بدر کے بازو کو تھاما۔ وہ دروازہ کھولتے کھولتے رکا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سامنے سے ہٹ جاؤ حریرہ، وہ سختی سے بولا۔ آنکھیں سرخ ہوئیں۔ بھائی پہلے پرسکون ہو جائیں، ہم پولیس کے پاس چلتے ہیں، آپ کا یوں جانا صحیح نہیں ہے، وہ تیزی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے کہا میرے سامنے سے ہٹ جاؤ حریرہ۔ بدر نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑتے پیچھے کیا، جھٹ سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ حریرہ لمحہ بھر کو رکا، پھر اسی تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، موبائل جیب سے نکالتے کاب کو کال کی۔ اسے بدر کو کچھ غلط کرنے سے روکنا تھا۔ شیر دل کو جواب دیتے ہوئے اسے یوں ہی کوئی کھٹکا سا محسوس ہوا، جیسے درختوں کے پیچھے کوئی تھا۔ پیچھے چند جھاڑیاں تھیں اور آگے تحت نگاہ آم کے درخت تھے جو اب خالی تھے۔ اس نے یوں ہی پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا جب کوئی ہاتھ اس کے چہرے پر آیا اور کسی نے اسے گھسیٹا۔ اس کا وجود مڑتے مڑتے لڑکھڑا گیا، جوتا نیچے گرا، آنکھیں پھیلیں۔ وہ کوئی مرد تھا اور ایک ہاتھ اس کے منہ پہ رکھے، دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ کمر پہ باندھے اسے گھسیٹ رہا تھا۔ مزاحمت کرتی خولا کی مزاحمت کی گویا اسے پرواہ نہیں تھی۔ خولا کی چیخیں دب گئیں۔ شیر دل اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اپنی ہی کہتے بائک کی طرف متوجہ تھا۔ جھاڑیوں کے پیچھے سے اسے گھسیٹتے وہ آدمی دیوار تک لایا، پھر پیٹھ سے گیٹ کو دھکا دیا، آم کے باغ کی کچی روش تک لایا اور وہاں پٹکا۔ خولا کی کوہنی زور سے نیچے لگی، گلے میں موجود دوپٹہ گر گیا تھا۔ کڑاہ کر سیدھا ہوتے اس نے سامنے والے مرد کو دیکھا اور 14 طبق روشن ہوئے۔ جمال؟ وہ آنکھوں میں نفرت اور قہر لیے جمال تھا۔ اس کے بے یقینی سے کہنے پر آگے بڑھتے خولا کا منہ دبوچا۔ جمال، خادم خولا بلال، یاد ہوں یا بہن کی شادی ہوتے ہی بھول گئیں؟ وہ اسے غصے سے دیکھتے گررایا۔ خولا نے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے، اس کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے وہ چیخی۔ نہ بی بی، چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آدھے گاؤں کے سامنے میری بے عزتی کی تھی نا، اب اس بے عزتی کا بدلہ بھی تو لینا ہے۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ نظریں خولا کے چہرے پر جمی تھیں۔ خولا کو ان نظروں سے گھن آئی۔ میں جان سے مار دوں گی جمال اگر مجھ پہ بری نظر ڈالی تو۔ جمال ہنستے ہوئے پیچھے ہٹا۔ تم مارو گی؟ تم کمزور سی عورت مجھ سے مقابلہ کر پاؤ گی؟ اور بری خبر یہ ہے کہ یہاں تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ بدر عبداللہ کی زمین پر اس کی اجازت کے بغیر تو اس کے ملازم بھی نہیں آ سکتے۔ بدر عبداللہ سے یاد آیا، بڑے چکر لگ رہے ہیں حویلی کے۔ خولا نے زور سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچیں۔ جس بدر عبداللہ کی زمین پہ تم ہو، اگر اسے پتہ چلا کہ تم نے مجھے ہاتھ لگایا ہے تو وہ اسی زمین میں گاڑ دے گا تمہیں۔ وہ گررائی۔ ہاتھ نیچے تھا، چند اینٹیں اکھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھایا۔ یعنی عشق چل رہا ہے دونوں کے بیچ؟ وہ ہنسا۔ میں صحیح سمجھا تھا، لیکن فکر مت کرو، تمہیں مار کر پھینک دوں گا، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا کہ خولا کہاں گئی، لیکن پہلے مجھے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے دو۔ وہ کمینگی سے کہتا اس کی طرف بڑھا جب خولا نے اینٹ اٹھاتے زور سے جمال کے چہرے کی طرف پھینکی۔ پتھر سیدھا اس کے گال پر لگا۔ وہ کراہ کر دور ہٹا۔ خولا کھڑی ہوئی، ٹانگ میں درد کی لہر اٹھی۔
وہ بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھنے لگی جب جمال نے آگے بڑھتے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ وہ نیچے گری، دماغ ہل کے رہ گیا۔ وہ مرد کا تھپڑ تھا، لگا جیسے بھی تھا، محسوس روح پہ ہوا تھا۔ میں تمہیں مار کر یہیں کہیں دفنا دوں گا لڑکی۔ اس نے آگے بڑھتے اس کی چادر کھینچنی چاہی۔ خولا بلال کے اندر جیسے کوئی قہر سا جاگا۔ اس نے جمال کے اپنی طرف بڑھتے ہاتھ پر دونوں ہاتھ پوری قوت سے مٹھی کی صورت مارے۔ اس کا ہاتھ پل بھر کو دور ہٹا اور وہ فوراً کھڑی ہوئی، پھر ارد گرد دیکھا۔ سامنے باغ کے بیچ چند سوکھی لکڑیاں پڑی تھیں۔ وہ آگے بڑھی اور ایک لکڑی اٹھائی۔ جمال اس کی طرف بڑھتے اسے پکڑنے لگا جب خولا نے وہی لکڑی اس کی ٹانگ پہ ماری۔ وہ کراہ کر گرا۔ اگر میں کہتی ہوں کہ میرا بھائی مجھے مارنا سکھا کے گیا ہے تو میں ٹھیک کہتی ہوں، پھنکار کر کہتے وہ لکڑی اٹھاتے آگے بڑھی اور جمال کی دوسری ٹانگ پہ ماری۔ وہ چیخا، تم میری طرف بری نظر ڈالو اور میں تمہیں قبر میں اتار دوں گی۔ میں وہ عورت نہیں ہوں جسے اکیلا سمجھ کے تم اسے ہراساں کرو گے۔ میں تمہاری آنکھیں نوچ لوں گی۔ میرا بھائی مجھے تم جیسے گدھوں سے لڑنا سکھا کے گیا ہے۔ وہ مسلسل اسے مارتے ہوئے گرا رہی تھی۔ جمال کی چیخیں بلند ہوئیں۔ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جمال جس پہ مرد ہاتھ ڈال سکے۔ میرا بھائی مجھے اپنی حفاظت کرنا سکھا کے گیا ہے۔ میں تم جیسے مردوں کو چیٹ پھاڑ سکتی ہوں۔ میری جیسی عورتیں اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہیں۔ تم نے ہمیں آسان ہدف سمجھ رکھا ہے۔ اس نے لکڑی پھینک دی۔ گہرے گہرے سانس لیتی زخمی جمال کو دیکھا۔ اس کے بازوؤں سے خون فوارے کی صورت نکل رہا تھا۔ چہرے پر کئی زخم تھے۔ وہ اس قابل نہیں تھا کہ اٹھ بھی پاتا۔ خولا ایک قدم آگے بڑھی۔ اس کی آنکھیں وحشت زدہ تھیں، لہو رنگ، بال بکھر چکے تھے، چادر جانے کہاں تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں عام لڑکی ہوں؟ تم نے خولا بلال کو عام لڑکی سمجھا تھا؟ وہ گرائی، بال بکھر گئے، چہرے پر کچھ خراشیں تھیں لیکن وہ کھڑی تھی۔ وہ پوری ہمت سے کھڑی تھی۔ میں نے اپنے گھر سے مردوں کے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں۔ میرا بھائی مجھے تم جیسی بلاؤں سے لڑنا سکھا کے گیا ہے۔ وہ مجھے سکھا کے گیا ہے کہ اگر کوئی مرد مجھ پہ ہوس بھری نظر ڈالے تو میں اس کی آنکھیں نوچ لوں۔ وہ مجھے سکھا کے گیا ہے کہ اگر کوئی مرد مجھے برے ارادے سے ہاتھ لگائے تو میں اس کا ہاتھ توڑ دوں۔ میں خولا بلال ہوں۔ جمال، میں تمہارے جیسے مردوں کو قبر میں پھینک سکتی ہوں۔ جمال نے درد سے دوہرا ہوتے اس لڑکی کو دیکھا۔ اسی لمحے پیچھے سے کئی گاڑیاں آ کے رکیں۔ دروازے تیزی سے کھلے اور گن ہاتھ میں تھامے بدر باہر نکلا۔ نیچے پڑا جمال اور اس کے سامنے کھڑی خولا۔ بکھرا حلیہ، دوپٹہ ندارت، لمبے بال کھلے تھے اور اس کا سفید لباس مٹی مٹی ہو رہا تھا۔ اسے لمحے میں ہر شے سمجھ آئی تھی۔ تیزی سے اس تک پہنچتے اس نے خولا کی کوہنی تھامتے رخ اپنی طرف موڑا۔ تم ٹھیک ہو خولا؟ خولا کی نظر جمال سے ہٹی۔ بدر سامنے کھڑا تھا۔ وہ یکدم حواسوں میں لوٹی۔ یک ٹک بدر کے چہرے کو دیکھتے وہ نہیں جانتی تھی آنسو کیسے اس کی پلکوں کی باڑ تک آئے تھے۔ یہ شخص، یہ مجھے ہاتھ لگا رہا تھا۔ اللہ! وہ یکدم نیچے بیٹھی، گہرے گہرے سانس لیے، آنسو چہرے سے پھسل گئے۔ اب احساس ہوا صورتحال کیا تھی۔ بدر کی نظر دور پڑی اس کی چادر تک گئی۔ وہ یوں اس چادر تک گیا جیسے کوئی کفن اٹھانے جاتا ہے۔ جھک کر دونوں ہاتھوں سے اس کی سیاہ چادر اٹھاتے وہ پلٹا۔ خولا گھٹنے کھڑے کیے وحشت بھری نظروں سے جمال کو دیکھ رہی تھی۔ بدر آہستہ سے اس تک بڑھا۔ گارڈز اور ہریرا پیچھے رک گئے تھے۔ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھتے بدر نے سیاہ چادر کھولی اور اس پہ اڑائی۔ خولا کو احساس نہیں ہوا لیکن بدر عبداللہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نظر اس کے سرخ چہرے پر تھی، کانپتے ہونٹ، سرخ روتی آنکھیں جن میں وحشت تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا، دل پھٹنے کو ہوا۔ آنکھوں میں بیک وقت کچھ ٹوٹنے اور قہر جیسے تاثرات ابھرے۔ پیچھے پڑا مرد کراہ رہا تھا۔ خولا نے نظر اٹھاتے بدر کو دیکھا۔ یہ کچھ کر دیتا تو؟ بدر، یہ کچھ کر دیتا تو میں کیا کرتی؟ بدر کے گلے میں گلٹی ابھری۔ وہ وحشت زدہ ڈری سی لڑکی خولا نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے اس مرد کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ کوئی اور تھی۔ ریلیکس خولا، کچھ نہیں ہوا، وہ دھیمے سے کہہ گیا۔ کچھ نہیں ہوا؟ دل میں جو طوفان تھا اس کا کیا؟
دل جو پھٹ رہا تھا اس کا کیا؟ اللہ، میں مر جاتی بدر اگر یہ۔ اس کی ہچکی بندھی۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ آنکھیں سرخ تھیں، بال ماتھے پر بکھرے تھے، اس کے چہرے پر خراشیں تھیں۔ وہ کانپ رہی تھی، یوں جیسے روح نکل رہی ہو۔ خوف زدہ، ڈری سہمی سی خولا، صاحب معاف کر دیں، میں بس ایسے ہی اسے پکڑ لایا۔ جمال یکدم بدر کے پاؤں پڑا۔ وہ جمال کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ خولا کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کچھ کر دیتا تو میں تو مر جاتی۔ صاحب مجھے معاف کر دیں۔ اسے آواز نہیں آئی۔ وہ خولا کو دیکھتا رہا، کئی لمحے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اٹھا، گن سیدھی کی۔ لوڈ کرتے اس نے گن والا ہاتھ اٹھایا۔ حریرہ کا سر نفی میں ہلا۔ وہ تیزی سے آگے کو ہوا۔ بھائی مت کریں۔ اس کی بات مکمل نہیں ہو سکی۔ بدر نے فائر کھول دیا۔ پستول کی ساری گولیاں ایک ایک کر کے جمال کے سینے میں جا لگیں۔ وہ بے یقینی سے بدر کو دیکھتا تڑپنے لگا۔ بدر عبداللہ نے پستول نیچے نہیں کی۔ وہ مسلسل فائر کرتا رہا یہاں تک کہ پستول خالی ہو گیا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا، شفاف، غیر انسانی۔ ساری کی ساری گولیاں ایک ایک کر کے جمال کے سینے میں جا لگیں۔ اس نے پستول نیچے کی، پھر یوں ہی کھڑے کھڑے گارڈز کی طرف پھینکی۔ نالے میں پھینک دو اس کی لاش، اسی شفاف لہجے میں کہتا وہ خولا کی طرف مڑا اور تھم گیا۔ وہ آنکھیں وحشت سے پھیلائے سفید چہرے سے جمال کو دیکھ رہی تھی۔ بدر نے کراہ کر آنکھیں بند کیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کم از کم اسے خولا کے سامنے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گارڈز اب جمال کی لاش اٹھا رہے تھے۔ یہ، اس کی گھٹی گھٹی آواز کانوں میں پڑی۔ بدر نے آنکھیں کھولیں، آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا۔ اٹھو خولا۔ وہ اس قدر نرمی سے بولا کہ یوں لگا تھوڑی دیر پہلے جو جمال کو گولیاں مار رہا تھا وہ کوئی اور تھا۔ آپ نے اسے مار دیا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی وحشت سے کہہ رہی تھی۔ وہ اسی قابل تھا۔ اٹھو، وہ زندہ ہوگا۔ بدر، اس نے حواس باختگی سے بدر کو دیکھا۔ اسے اٹھائیں، وہ زندہ ہوگا۔ خون، پانی، سفید لباس، رونے کی آوازیں، چیخیں، وہ یہاں نہیں تھی۔ وہ مر چکا ہے خولا۔ وہ تحمل سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حریرہ وہیں رک گیا تھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر یکدم اسے ابکائی آئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے پیچھے کو جھکا۔ وہ زندہ ہوگا، پلیز۔ وہ وحشت زدہ تھی، بار بار حواس باختگی سے جمال کو دیکھتی۔ بدر نے آگے کو ہوتے اس کی کوہنی تھامی تاکہ اسے اٹھا سکے۔ خولا کو کرنٹ سا لگا، وہ بدک کر دور ہوئی۔ بدر ضبط کر گیا۔ اٹھ جاؤ خولا، اسے دیکھیں۔ وہ رجب نہیں ہے خولا، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ وہ اب بھی نرمی سے بولا تھا اور خولا ساکت رہ گئی۔ آنکھیں بدر کے چہرے پر جم گئیں۔ یک ٹک بنا نظر ہٹائے وہ اسے دیکھتی رہی۔ بدر کو لگا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ خولا، تم نے اسے مار دیا؟ وہ عجیب لہجے میں بولی تھی، عجیب بے یقین لہجہ۔ تم چلو میرے ساتھ۔ اس نے آگے بڑھتے خولا کا ہاتھ تھامنا چاہا جب وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ بدر رکا۔ خولا نفی میں سر ہلاتی دور ہو رہی تھی۔ خولا، وہ کسی کا بھائی تھا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ بدر رک گیا۔ وہ کسی کا بھائی تھا بدر؟ وہ کسی بہن کا بھائی تھا۔ اس کی بہن گھر پہ اس کا انتظار کر رہی ہوگی، وہ منتظر ہوگی کہ وہ شام کو لوٹ آئے گا۔ وہ یہاں نہیں تھی، وہ کہیں اور تھی۔ روتی آنکھیں جمال میں کسی اور کو دیکھ رہی تھیں۔ بدر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ اس کی بہن گھر پہ اس کی منتظر ہوگی۔ جب اس کا جنازہ گھر جائے گا تو اس کا دل پھٹ جائے گا، وہ چیخیں مار کے روئے گی، وہ راتوں کو ڈر جائے گی، وہ کسے بھائی کہہ کے بلائے گی۔ اس کی بہن مر جائے گی، اس کی ماں مر جائے گی۔ بدر، یہ تم نے کیا کیا؟ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ وہ جمال کو نہیں، رجب بلال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسی قابل تھا خولا۔ اسے اپنے عمل پہ شرمندگی نہیں تھی، اور وہ اب بھی بے تاثر لگ رہا تھا جیسے کسی جانور کو مارا ہو۔ وہ انسان تھا، وہ چیخی، وہ انسان تھا۔ اسے جیل جانا چاہیے تھا لیکن مرنا نہیں چاہیے تھا۔ تم کیسے کسی کو مار سکتے ہو؟ کیسے؟ اسے غم جانے کس چیز کا تھا۔ بدر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ یہ تبھی تھا جب کھلے گیٹ سے کوئی بائک اندر آئی تھی، پھر اس سے پریشان کعب اترا، خولا اور اس کے سامنے کھڑا بدر۔ نیچے خون تھا،
لاش غائب تھی۔ وہ تیزی سے خولہ تک پہنچنے لگا۔ خولہ تم ٹھیک ہو؟ خولہ کی نظر کعب پر گئی۔ کعب؟ اسے کوئی اپنا نظر آیا، یوں جیسے ہزاروں کے اجنبی مجمع میں کوئی ایک اپنا ملا تھا۔ وہ بدر کے سامنے سے ہٹتی تیزی سے اس تک گئی اور اس کی شرٹ کا بازو تھاما۔ پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ رو رہی تھی۔ کعب نے نظریں اٹھا کر بدر کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا یہاں؟ اندر کوئی غصہ سا ابھرا۔ خولہ کو سامنے سے ہٹاتے وہ بدر کا گریبان پکڑ لیتا جب زرد چہرے سے حریرہ آگے ہوا۔ ریلیکس کعب، وہ ٹھیک ہیں، تم لے کے جاؤ انہیں۔ اس کی آنکھیں خولہ کی آنکھوں جیسی لگتی تھیں، بے یقین، وحشت زدہ۔ خولہ یہاں سے میرے ساتھ جائے گی۔ بدر کانپتی خولہ کو دیکھتا فیصلہ کن انداز میں بولا تھا، اور یہ فیصلہ کرنے والے آپ نہیں ہیں، وہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ کعب عباس نے ایک لمحے کو بھی بدر سے نگاہ نہیں ہٹائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر تھا جو سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن وہ تاثر خوشگوار نہیں تھا۔ اور تم ہو کون جو اس بات کا فیصلہ کرے گا؟ وہ پشت پر ہاتھ باندھے کعب کے سامنے آیا۔ آنکھوں میں تپش ابھری۔ کعب کا بازو تھام کر کھڑی خولہ۔ اس کا دل کیا وہ اس لڑکے کو منظر سے غائب کر دے۔ خولہ کا کزن ہوں، بھائی بھی ہوتے تب بھی یہ۔ کعب چلو یہاں سے پلیز۔ وہ بدر کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے یہ جملہ کعب کو دیکھتے کہا تھا۔ بدر کے چہرے پر ضبط جھلکا۔ خولہ، مجھے آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ تم چل رہے ہو کعب یا میں جاؤں؟ وہ بدر کو کہتے کعب کی طرف مڑی۔ چہرہ پل میں بے تاثر ہوا۔ کعب عباس نے بدر پر سے نظر ہٹاتے اسے دیکھا، سر کو خم دیا اور پھر حریرہ کو دیکھا۔ شکریہ۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ خولہ اس کے پیچھے تھی، دونوں ہاتھ سینے پہ باندھ لیے تھے۔ بدر ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ وہ بائک پر اس کے پیچھے بیٹھی، ایک بار بھی بدر کو نہیں دیکھا تھا، اور ان کی بائک لمحے میں وہاں سے دور ہوتی چلی گئی۔ آپ کو اسے مارنا نہیں چاہیے تھا بھائی۔ حریرہ کی زخمی آواز پہ اس نے پہلی بار رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ چند لمحے دیکھتا رہا۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ وہ انسان تھا، وہ دکھ سے بولا۔ ایسے لوگوں کو زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ اور حریرہ خاقان؟ وہ آگے کو ہوا اور نیچے پڑا سفید دوپٹہ اٹھایا، پھر سیدھا ہوتے حریرہ کو دیکھا۔ خولہ کے لیے کچھ بھی؟ کیوں بھائی؟ وہ غصے سے دبا دبا چلایا۔ بدر اسے دیکھتا رہا۔ میرے اندر اب میں نہیں رہا حریرہ۔ میرے اندر کا میں اب مجھ سے زیادہ اسے چاہتا ہے۔ وہ ہے تو سب ہے۔ اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ وہ آہستہ سے کہتے اب دھیمے قدموں سے گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ حریرہ نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب بدر نے رجب کو قتل کیا ہوگا تو یوسف کو بدر کو روکنا چاہیے تھا، لیکن اسے اب احساس ہوا کہ بدر عبداللہ کو روکنا ان دونوں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ اسے گھر لے کے نہیں گیا تھا۔ اس کے خیال میں فی الحال خولہ سب کے سامنے گئی تو سب سوال کریں گے، تو وہ اسے اپنے گھر لے آیا۔ ہوا کیا ہے؟ صفیہ بوکھلا گئیں۔ خولہ کی حالت یوں تھی جیسے جنگ لڑ کے آ رہی ہو۔ اسے کچھ کھلائیں، نیند کی گولیاں دیں، پھر بتاتا ہوں۔ خولہ اندر تھی، چرپائی پہ بیٹھ کر سامنے گھورتی ہوئی۔ صفیہ نے اسے نیا لباس دیا تو خاموشی سے پہن لیا۔ کھانا کھلانے کی کوشش کی تو اس نے منع کر دیا۔ نیند کی گولیاں چپ چاپ لے لیں۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ باہر آتے فوراً کعب سے پوچھنے لگی، جو چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ راستے میں واپسی پر کچھ لوگوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی خولہ سے۔ اس نے خود کو بچا لیا، لیکن پھر بھی کافی زخمی ہو گئی۔ اس نے باقی سارا قصہ گول کر دیا۔ آدھی بات تو اسے بھی نہیں معلوم تھی۔ وہ یا تو خولہ بتا سکتی تھی یا حریرہ، اور فی الحال دونوں اس حال میں نہیں تھے کہ کچھ بتا سکتے۔ کون تھے؟ صفیہ کا دل ہول گیا۔ معلوم نہیں۔ آپ اس کے گھر والوں سے کہہ دیں کہ 1-2 دن یہیں رہے گی۔ واپس گئی تو سب سوال کریں گے۔ میں 2 دن کے لیے کاشف کے پاس چلا جاتا ہوں۔ صفیہ نے سر ہلا دیا۔ وہ ششدر تھی۔ خولہ صبح تک سوتی رہی۔ صفیہ نے اس کی دادی کو پیغام پہنچا دیا، گو وہ راضی نہیں تھی، لیکن کچھ کہا نہیں تاکہ خولہ کا دل خراب نہ ہو۔ شیر دل کو بدر نے کسی کو کچھ بتانے سے منع کیا تھا تو وہ چپ ہی رہا۔ بات صرف چند لوگوں تک محدود ہو کے رہ گئی۔ وہ ایک دن وہاں پہ رہی۔ اگلے دن جمال کی لاش نہر سے مل گئی۔
مل گئی تھی۔ خالہ بار بار افسوس کرتی کہ جانے کون ظالم تھے جنہوں نے اس قدر بے دردی سے مار دیا۔ وہ اس ظالم کو جانتی تھی اور اسے صدمہ جانے کس کس بات کا ہوا تھا۔ پہلے پہل دل کو جو یوں ہی وہم سا تھا کہ شاید کسی دن اسے بدر کے بارے میں بھی پتہ چل جائے کہ وہ اس کے بھائی کا قاتل نہیں ہے۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن قاتل نہیں، تو وہ خیال چھن سے ٹوٹا تھا۔ جمال کی طرف سے ایسی کوشش دوسرا صدمہ تھی، اس کا اپنے سامنے قتل ہونا تیسرا صدمہ۔ اس لمحے اسے جمال نہیں رجب کا خیال آیا تھا۔ اسے مارتے وقت بھی بدر کے ایسے ہی تاثرات ہوں گے جیسے وہ کسی جانور کو مار رہا تھا، انسان کو نہیں۔ رجب بھی شاید ایسے ہی بے یقین ہوا ہوگا۔ اسے اپنے ساتھ ہونے والا حادثہ بھول گیا، صرف بھائی کی موت یاد رہ گئی۔ وہ ایک دن بعد گھر آیا تو دروازے سے اندر داخل ہوتے سب سے پہلی نظر باغیچے پر گئی۔ وہ وہیں بیٹھی تھی، گھٹنے کھڑے کیے، تھوڑی ان پر ٹکائے، سامنے گھور رہی تھی۔ کعب چپ چاپ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھے، صفیہ کے حوالے کرتے وہ نہانے چلا گیا۔ واپس آیا تب بھی وہ ویسے ہی بیٹھی تھی۔ خالہ ٹھیک ہے؟ اس نے آم کی پلیٹ تھامتے بلا ارادہ ہی پوچھ لیا۔ صفیہ کے چہرے پر دکھ پھیلا۔ ایک دن سے گمسم سی کیفیت میں ہے۔ میں نے واپس جانے کا نہیں پوچھا، کہیں برا نہ لگ جائے۔ تم بات کرو کعب، اسے سمجھاؤ، مجھ سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ میں بات کرتا ہوں۔ وہ انہیں تسلی دیتا باغیچے کی طرف بڑھا، جوتے اینٹوں کی کیاری تک اتار دیے۔ ویسے تو میں آم کسی کے ساتھ بانٹنا پسند نہیں کرتا، لیکن تم چاہو تو میرے ساتھ مل کے کھا سکتی ہو۔ وہ آہستہ سے اس سے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھا، آم کی پلیٹ درمیان میں رکھ دی۔ خالہ چونکی، نظر پلیٹ پر گئی۔ کھاؤ گی؟ نہیں۔ کعب نے خاموشی سے ایک کاش اٹھائی۔ میرا خیال تھا تم بہادر ہو، لیکن میرے بہت سے خیال غلط نکل رہے ہیں۔ اس کے غلط نکلنے پر بہت مایوسی ہوئی۔ وہ عام سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ خالہ نے یوں ہی تھوڑی گھٹنے پہ رکھے اسے دیکھا۔ عزت کے معاملے میں ہر عورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ میں ہر عورت کی نہیں، تمہاری بات کر رہا ہوں۔ خالہ بلال سے زیادہ عام عورت دنیا میں کوئی نہیں رہی۔ ایسا ہے تو عام لفظ اب عام نہیں رہا۔ خالہ نے رخ موڑ لیا، اس کا چہرہ زرد لگتا تھا۔ اگر کچھ ہو جاتا تو؟ کعب، کچھ نہیں ہوا۔ کچھ ہو جاتا تو؟ تم خالہ ہو، تم خود پر آنکھ اٹھانے والے کو چیٹ پھاڑ سکتی ہو۔ جمال نے غلط لڑکی منتخب کی تھی۔ وہ اب بھی آم کھا رہا تھا، گویا جو ہوا وہ معمولی سی بات تھی۔ میں بہت عام ہوں کعب، بہت زیادہ عام سی۔ خالہ کچھ نہیں ہے۔ کبھی کبھی لگتا ہے بھائی میرے لیے ظالم تھا، وہ مجھے عام رہنے دیتا تو میں کہیں بیٹھ کے رو رہی ہوتی، لیکن وہ مجھے ضبط کے ایسے سبق سکھا کے گیا ہے کہ آنکھیں وہ سبق بھولتی ہی نہیں۔ کعب کا آم کی کاش اٹھاتا ہاتھ تھما۔ وہ چند لمحے خالہ کو دیکھتا رہا۔ تمہیں رجب سے شکوے ہیں؟ اس معاملے میں ہیں۔ انہیں خالہ کو عام رہنے دینا چاہیے تھا، انہوں نے میرے ساتھ ظلم کیا تھا۔ کعب نے کاش رکھ دی، پلیٹ پیچھے کر دی۔ کچھ دیر وہ خالہ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا رہا۔ تمہیں شانی یاد ہے خالہ؟ اس نے بہت آہستہ سے پوچھا تھا۔ خالہ کی نظر کعب پر گئی۔ شان سے؟ ہاں، شان سے نوید عرف شانی، تمہیں وہ یاد ہے؟ اسے کون نہیں جانتا؟ اس نے گاؤں کی ہر بوڑھی عورت سے یہ قصہ سن رکھا تھا۔ وہ میری اور رجب کی ہم عمر تھی، گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی، انتہا کی حسین۔ وہ میرے اور رجب کے ساتھ پڑھتی تھی۔ ہم 9ویں جماعت میں تھے۔ اسکول کے آدھے لڑکے اس میں دلچسپی رکھتے تھے اور جو نہیں رکھتے تھے وہ اس لیے کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتے تھے۔ شانی کی مجھ سے اور رجب سے اچھی بات چیت تھی۔ وہ کہتی تھی جب ہم دونوں شہر پڑھنے جائیں گے تو وہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ ہمارے لیے وہ بہنوں جیسی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم 9th کے پیپر دے رہے تھے۔ اس دن میتھس کا پیپر تھا۔ سارے بچے اسکول پہنچ گئے، پیپر ہو گیا، لیکن شانی نہیں آئی۔ اس کے گھر والے اسکول کی چھٹی ہونے کے بعد اسکول آئے تو پتہ چلا وہ گھر سے اسکول کے لیے نکلی تھی، لیکن نہ اسکول پہنچی نہ گھر۔ پورے گاؤں میں آگ کی طرح خبر پھیلی۔
ہر کوئی اسے ڈھونڈنے لگا۔ بات ایک گھر کی تھی لیکن درد سب کو برابر ہوا۔ ڈھونڈنے والوں میں رجب اور میں بھی تھے۔ ہم دونوں نہر کے پاس اسے ڈھونڈ رہے تھے جب وہ لمحہ بھر کو رکا، یوں جیسے الفاظ اٹک گئے ہوں۔ خولا دم سادھے اسے سن رہی تھی۔ کعب نے سر جھٹکتے بعد دوبارہ شروع کی۔ نہر کے پاس اس کا دوپٹہ پڑا تھا۔ ہم دونوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھیت میں گئے تو وہاں شانی کی لاش پڑی تھی، نیم برہنہ حالت میں۔ کسی نے اسے زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا۔ ہم دونوں کتنی ہی دیر صدمے سے وہیں جم گئے، اپنے سویٹر اتار کر اس پر رکھے۔ پھر میں نے رجب سے کہا کہ کسی کو بلانے چلیں تو اس نے کہا کہ وہ یہیں رکے گا اور میں جا کے کسی کو بلا کے لاؤں۔ میں نے کہا وہ بھی میرے ساتھ چلے تو جانتی ہو اس نے کیا کہا؟ اس نے سرخ گلابوں سے نظر ہٹا کر خولا کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سر نفی میں ہلایا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی پھر سے شانی کو لے گیا تو؟ خولا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کعب نے آنکھیں بند کر کے کھولیں۔ اس دن وہ ڈر گیا تھا خولا۔ وہ آخری دن تھا جب وہ تم پر ماں کی طرح مہربان رہا۔ وہ ڈر گیا کیونکہ اس نے جان لیا کہ اگر عورتیں اپنی حفاظت نہ کریں تو ہر عورت شانی جیسی بن جاتی ہے، گدھ انہیں نوچ کھاتے ہیں۔ اس نے جان لیا کہ اگر شانی کے 5 بھائی اسے نہیں بچا سکے تو کسی عورت کو کوئی مرد نہیں بچا سکتا۔ ہر عورت کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ اس دن وہ تم پر بے رحم بن گیا خولا۔ اس نے تمہیں کھیتوں میں کام کرنا سکھایا تاکہ تم کبھی بھوک سے نہ مرو۔ اس نے تمہیں پستول چلانا سکھایا تاکہ تم کبھی گولی سے نہ مرو۔ اس نے تمہیں لڑنا سکھایا تاکہ تم اپنی حفاظت خود کر سکو۔ وہ بس ایک بھائی تھا خولا۔ وہ چپ ہو گیا۔ خولا وہیں ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ اس نے ہر کسی سے شانی کا سنا تھا کہ وہ بہت حسین تھی، کسی نے اسے مار دیا تھا، کیوں مارا تھا یہ کسی نے نہیں بتایا۔ گاؤں کی بزرگ عورتیں یہ قصہ ادھورا سنایا کرتی تھیں۔ اس نے آج جان لیا تھا۔ خولا بلال کی آنکھیں نم ہوئیں لیکن اس نے آنسو نگل لیے، نظریں پھولوں پر جما دیں۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر وہ بڑبڑائی، انہیں بھائی کو نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تو اگر کعب عباس کو لگتا تھا کہ اس نے خولا بلال کو لاجواب کر دیا تھا تو اسے اس ایک جملے نے الفاظ چھین لیے تھے۔ کن کو؟ وہ ظالم تھے کعب۔ کوئی کسی کے بھائی کو کیسے مار سکتا ہے؟ اس نے سر گھٹنوں میں دے دیا۔ کعب کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ کون خولا؟ کیا وہ جانتی تھی؟ یہ سوال ذہن میں بعد میں آیا تھا۔ کیا وہ جان گئی تھی کہ وہ قاتل نہیں تھا؟ پہلے یہ سوال پیدا ہوا۔ میں معاف نہیں کروں گی کعب، میں انہیں معاف نہیں کروں گی، لیکن قاتل تو میں تھا خولا۔ خولا کا روتا وجود ساکت ہوا۔ شدت غم میں وہ یہ بھی بھول گئی کہ کعب عباس اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بھائی کے قاتل کون ہیں۔ اس نے سر اٹھایا، پھر کعب کو دیکھا۔ وہ نظریں اسی پہ جمائے ہوئے تھا۔ سیاہ آنکھوں میں سوال تھا، یوں جیسے ایک جواب پر اس کی زندگی اٹک گئی ہو۔ خولا کتنے ہی لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ مجھے ہر سچ دیر سے پتہ چلا کعب، ظلم ہوا تو وہ جان گئی تھی۔ کعب عباس کے گلے میں گلٹی ابھری۔ اسے اب کیا کرنا چاہیے؟ کوئی شکوہ؟ ناراضگی؟ اسے خولا کے پاس سے ہٹ جانا چاہیے اور اسے یہ سوچنے دینا چاہیے کہ وہ اس سے ناراض تھا۔ اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، یہ اس کا حق تھا کہ وہ اس سے ناراض ہوتا۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ اور اس کی ناراضگی جو سوچ تک آئی تھی وہ سوچ سے ہی غائب ہو گئی۔ وہ خولا بلال سے معافی منگواتا تو مر نہ جاتا۔ معافی مانگ کر مجھے اس بار واقعی مجرم مت بناؤ خولا، تو مجھے مار دو تب بھی مجھ سے معافی مت مانگنا۔ تو محبت کس قدر ظالم شے تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ عورت اس سے کئی اختیار چھین گئی تھی۔ میں کتنی بے وقوف تھی ناکاب۔ میں نے کوئی ایک شخص ڈھونڈنا چاہا جسے میں اپنے بھائی کے قتل کا ذمہ دار ٹھہرا سکوں۔ وہ ایک شخص تمہیں نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہیں تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ خولا بلال کی جھکی نظریں اذیت تھیں۔
کعب عباس کو اذیت ہوئی۔ حالات ہی ایسے تھے خولا، تمہارا قصور نہیں تھا۔ سو اس کی زبان بھی دل کے تابع ہوئی۔ ہر شکوہ دفن ہوا۔ ان حالات میں بھی خولا کو کعب پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خولا کو دکھ ہوا، وہ شکوہ کرنے جا رہا تھا، لیکن کعب عباس کے دل کی بغاوت کو کاش ذہن کچل سکتا۔ لیکن تمہیں ہر شے معاف ہے مسعود۔ وہ کچھ مسکرا کر نرمی سے بولا تو وہ کتنی ہی دیر بول نہ سکی۔ کعب عباس نے اسے لاجواب نہیں کیا تھا۔ اس نے خولا بلال کو شرمندگی کے پاتال میں پھینک دیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، رخ بھی موڑ لیا، آنسو بھی صاف کر لیے۔ دل اذیت سے پھٹ گیا۔ قدموں نے کہا اسے اٹھ جانا چاہیے۔ وہ یہاں مزید بیٹھتی تو اس شخص کا سامنا کرنا پڑتا اور وہ نظریں چراتی رہ جاتی۔ تمہیں گلاب ناپسند نہیں تھے؟ وہ خولا کی نظروں کی سمت دیکھتا سرسری انداز میں بولا، یوں جیسے تھوڑی دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ خولا نے چونک کر رخ موڑا، وہ جیسے کسی خیال سے جاگی تھی۔ پسند تو اب بھی نہیں ہے، تو یوں کیوں دیکھ رہی ہو انہیں؟ منع ہے؟ اس نے رخ واپس موڑ لیا۔ اس گھر میں تمہیں کسی چیز سے نہ میں منع کر سکتا ہوں نہ میری والدہ۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ میں یوں ہی بیٹھی تھی یہاں، پھول پیارے لگ رہے تھے۔ پیارے لگتے ہیں نا؟ کعب نے پھولوں پر سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا، چند لمحے دیکھتا رہا۔ پیارے لگتے ہیں، وہ آہستگی سے بولا۔ بھائی کو پسند تھے؟ وہ بے ساختہ بولی تھی، پھر چپ کر گئی۔ کعب کو اس کا چپ ہونا برا لگا۔ اس کا دل چاہتا تو ساری دنیا کے پھول اپنے گھر میں لا رکھتا۔ خولا نے جواب نہیں دیا۔ وہ اب بھی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ چند پل خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر وہ آہستہ سے بولی، تم دونوں کی لڑائی کیوں ہوئی تھی کعب؟ وہ پھولوں کو دیکھتے آہستہ سے پوچھ رہی تھی۔ کعب کو لمحہ بھر کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے۔ پھر وہ گہرا سانس لیتا سیدھا ہوا۔ میں تیار ہوں۔ کس چیز کے لیے؟ خولا نے رخ موڑ کے اسے دیکھا۔ تمہارے نئے الزامات کے لیے۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، گویا وہ واقعی اس کا ہر الزام برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ خولا کتنے ہی لمحے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تم دونوں کی لڑائی کیوں ہوئی تھی کعب؟ کعب عباس کو موضوع پھیرنا نہیں آتا تھا، یا وہ لڑکی جان گئی تھی کہ وہ موضوع پھیر رہا ہے؟ اسے غلط فہمی ہوئی تھی۔ اس نے گویا ہار مان لی۔ کیسی غلط فہمی؟ تھی کوئی غلط فہمی؟ پرانی بات ہے۔ وہ مردے کب کے گاڑ دیے گئے ہیں خولا۔ میں گڑے مردے اکھاڑ رہی ہوں، میرا جواب دو۔ وہ جواب لیے بنا ٹلنے والی نہیں تھی۔ کعب نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر کچھ بے بسی سے اسے دیکھا۔ ان مردوں کی ہڈیاں بھی نہیں بچیں، میں ان کی راکھ پر بھی راضی ہوں۔ کعب عباس نے ہار ماننے والی سانس لی۔ اسے خط ملا تھا جو کسی نے تمہارے لیے لکھا تھا اور اسے لگا میں نے لکھا ہے۔ غصے میں آ کے اس نے مجھ سے سختی سے باز پرس کی اور ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ اس نے 3 جملوں میں بات سمیٹ دی۔ خط میں کیا لکھا تھا؟ وہ ایک جملے میں اس کے 3 جملے خاک میں اڑا گئی۔ کعب نے نظریں گھما کر پودوں کو دیکھا، پھر وہ نل کو دیکھتا اٹھنے لگا۔ بہت سوکھ رہے ہیں، میں پانی دے دیتا ہوں۔ تم یہاں سے اٹھے تو میں کنویں میں جا کے چھلانگ لگا دوں گی، اور تم جانتے ہو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ وہ جانتا تھا وہ ایسا کر سکتی ہے، سو وہ مانتے ہوئے چپ چاپ بیٹھ گیا۔ خولا بلال نے سوال نہیں دہرایا تھا، اسے اب جواب ہی چاہیے تھا۔ کعب نے رک کر چند لمحے سوچا۔ وہ ایک رومانوی خط تھا۔ اس نے حتی الامکان مناسب الفاظ چنے تھے۔ اس رومانوی خط میں کیا کیا لکھا ہوا تھا؟ اس کے مناسب الفاظ نامناسب سمجھ کر نظر انداز کر دیے گئے۔ کیا میں وہ باتیں دہراؤں؟ میں مرنا چاہوں تمہارے سامنے وہ الفاظ بولتے ہوئے؟ وہ کچھ خفا انداز میں کہنے لگا۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ کیا کچھ بہت برا لکھا گیا تھا اس خط میں؟ ہاں، اتنا کہ اگر رجب نے آ کر مجھے مارا تھا تو وہ صحیح تھا، لیکن وہ خط میں نے نہیں لکھا تھا۔ وہ جواب دینے کے ساتھ وضاحت بھی دے گیا۔ کس زبان میں تھا؟ انگلش۔ ذوالفقار نے لکھا تھا؟ اور جواب ختم ہو گئے۔ خولا نے اس کی خاموشی سے جان لیا کہ وہ صحیح سوچ رہی تھی۔ وہ گہرا سانس لے گئی۔ بھائی مجھے خط دکھا دیتا تو اتنی بڑی نوبت نہ آتی۔ تمہیں کیسے علم وہ ذوالفقار نے لکھا تھا؟ وہ پہلی بار چچی سے ملنے آیا تو مجھ سے انگلش میں بات کر رہا تھا، خواہ مخواہ متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں بھی عجیب تھیں،
تو مجھے تم سے خط کا سن کے اسی کا خیال آیا۔ تم دونوں کے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ وہ سوال کرنا چاہتا تھا لیکن اختتام تک گفتگو اطلاع میں بدل گئی۔ بھائی نے ذکر کیا تھا، میں نے فیصلہ ان پہ چھوڑ دیا تھا، لیکن اس ملاقات کے بعد خود جا کے منع کیا تھا۔ عجیب ڈیش انسان تھا۔ وہ ناگواری سے بولی تو کعب ہلکا سا ہنس دیا۔ نین تارا ہوتی تو مان جاتی۔ میں خولہ بلال ہوں کعب، اور میں خولہ بلال کو مان گیا۔ وہ مسکرا کر سر جھٹک گیا۔ سارے اندیشے، خدشے، ہر شے دور ہو گئی۔ تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں تھا کہ ذوالفقار خود کو بچا رہا ہے؟ اگر بتاتا تو وہ خط سامنے لانا پڑتا تو دکھا دیتے خط۔ بات تمہاری عزت پہ آ جاتی خولہ، اور کعب عباس کو موت منظور ہے، تمہاری عزت پر آیا حرف نہیں۔ اس نے وہ جملہ سادہ لہجے میں کہہ دیا تھا، لیکن خولہ بلال کی دنیا تھم گئی۔ دل وہیں رکا رہ گیا۔ فضا ساکت سی ٹھہر گئی۔ دماغ پہ کسی خیال نے دستک دی۔ وہ اس کی عزت بچانے کی خاطر 2 سال جیل میں رہا۔ وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی پر کعب نے رخ موڑا تو خولہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ شادی کرو گے مجھ سے کعب؟ اس نے کعب کو دیکھتے دھیمے سے پوچھا تھا، اور اس کی دھیمی آواز کعب عباس کے اندر تک اتر گئی۔ کتنے ہی پل تو وہ چپ چاپ خولہ کو دیکھتا رہا۔ مذاق کر رہی ہو؟ تم چاہو تو ہنس سکتے ہو، لیکن میں مذاق نہیں کر رہی۔ وہ سنجیدہ تھی، آنکھیں چہرے سے زیادہ سنجیدہ۔ اور دل کا حال تم رہنے دو خولہ۔ کعب نے رک کر کچھ سوچنا چاہا۔ اسے کیا کہنا ہے؟ زندگی میں اس نے پہلی بار حقیقتاً لاجواب ہونے کا مطلب جانا تھا۔ میں صرف ایک سوال کر رہی ہوں۔ بدر عبداللہ نے مجھے پرپوز کیا تھا، میں نے منع کر دیا، تو اس نے مجھے دھمکیاں دیں۔ اس نے چن کر مناسب الفاظ استعمال کیے۔ اور تم اپنی حفاظت کر سکتی ہو۔ میں چاہتی ہوں میری حفاظت تم کرو۔ سو قسمت کو منظور ہوا۔ کعب عباس کے ذہن نے وہ الفاظ سوچ لیے تھے جن سے اسے خولہ کو مناسب الفاظ میں انکار کرنا تھا۔ اس کے پاس شادی کا آپشن نہیں تھا۔ کم از کم جیل سے باہر آنے کے بعد اس کے پلانز میں شادی نہیں تھی۔ لیکن وہ عورت درخواست نہیں کر رہی تھی۔ صرف حفاظت کے لیے شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کچھ جاننا چاہا۔ خولہ کچھ دیر اس کی بھوری آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ انتقام کے لیے؟ کس نے کہا تھا کہ میں اس کی زندگی کی کتاب کا آخری خوشگوار لفظ ہوں؟ میں واقعی آخری خوشگوار لفظ بننا چاہتی ہوں، تاکہ کسی اور کی زندگی کا آخری لفظ بن سکوں۔ آخری ناخوشگوار لفظ۔ قسمت نے واقعی طے کر لیا تھا۔ کعب عباس کے دل نے دماغ کا ہر لفظ ٹکرا دیا۔ بتاؤ کعب عباس، خولہ بلال سے شادی کرو گے؟ حاضر سائیں۔ اس کا دل ٹوٹ کر کرچی ہوا، لہو اندر رسا۔ خالہ سے کہو رشتہ لے کے آ جائیں۔ اگر تمہیں مناسب لگے تو 10 دن سے پہلے رخصتی کروا سکتے ہو۔ وہ اسی دھیمے لہجے میں کہتی اٹھی، دوپٹہ سنبھالا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے جانے کے بعد کعب نے آنکھیں بند کیں، پھر جھٹکے سے کھولیں۔ چہرے پر شوق سی کیفیت ابھری۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ اللہ، یہ کیا مانگ لیا خولہ نے؟ اسے انکار کر دینا چاہیے تھا۔ شادی سب تباہ کر دیتی۔ اس کے پلانز میں شادی نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ اسے صرف انتقام لینا تھا۔ او خدایا، یہ نہیں۔ اس سے دور خولہ کی طرف آؤ تو وہ دھیمے قدموں سے چلتے کمرے کے اندر آئی۔ دروازہ بند کیا، پھر دروازے سے لگتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ حکم سر آنکھوں پر محترمہ، حکم سر آنکھوں پر ملکہ، آپ کا تابعدار ملکہ۔ اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھے، آنکھیں دگا دے گئیں، اذیت آنسو بن کے بہہ نکلی۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی بدر، میں اپنے بھائی کا خون معاف نہیں کروں گی۔ انصاف نہ سہی، انتقام سہی، اور خولہ بلال اپنے طریقے سے انتقام لے گی۔ وہ بند آنکھوں سے بڑبڑائی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می، اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو۔ اللہ حافظ۔